वो आगे बढ़ता हॉस्पिटल की इमारत को देखते हुए 3rd फ्लोर पे मौजूद रूम की खिड़की को देखने लगा। उसके लबों पर एक तमस्कुर भरी मुस्कुराहट आ गई और कुछ ही देर में वो ऊपर पहुंचकर रूम की खिड़की को एक मखसूस टेक्निक से बआसानी खोलता हुआ वहां से अंदर दाखिल हुआ। हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में होम मिनिस्टर साहब सामने ही लेटे दवाइयों के ज़ेरे असर सो रहे थे और पास चेयर पर सर रखे उनकी बेटी भी सो रही थी। वैसे तो उसे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था कि वो आसानी से अपना काम करके चला जाएगा और अगर पकड़ा भी गया तो मुकाबले के लिए उसकी गन पहले ही लोड थी। मध्यम रोशनी में उसने बंद दरवाजे पर एक नज़र डालते हुए अपनी जेब से वॉइस डिवाइस निकाल कर रूम में एक गहरी नज़र डाली और एक जगह मुंतखब करके वो आहिस्तगी से चलता हुआ हारी साहब के पास पहुंचा और उनके दाएं तरफ बेड के नीचे वो वॉइस डिवाइस लगा दी। फिर उसने अपना मोबाइल निकाल कर वहाँ कुछ टाइप किया जिस पर फ़ौरन ही गुड का मैसेज वसूल हुआ। बहराम ने एक मुस्कुराती नज़र हानिया के चेहरे पर डाली और जिस तरह आया था वैसे ही वहाँ से निकलता चला गया। अपनी गाड़ी में बैठकर मोबाइल कान से लगाया और दूसरी तरफ मौजूद शख्स से बातें करते हुए गाड़ी ड्राइव करने लगा। सुबह हारी साहब की जब आंख खुली तो उनकी पहली नज़र अपने पास अपने हाथ पर गाल टिकाए सोई हुई अपनी बेटी के मासूम चेहरे पर पड़ी। वो मुस्कुरा दिए। कुछ देर खामोशी से उसे देखते रहे। उसके चेहरे के तासुरात देखते हुए उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि वह सारी रात ऐसे ही उनके पास बैठी रही थी। हनी बेटा, उन्होंने मोहब्बत से पुकारा। हानिया ने हारी साहब की पुकार पर झटके से सर उठाया जैसे उनकी पुकार की ही मुंतज़िर हो। वो अपनी सुर्ख आंखों से उन्हें देखने लगी और फिर उठकर उनके सीने से लग गई। डैड! अचानक ही वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी। हारी साहब ने मुस्कुराते हुए एक हाथ से उसके गिर्द घेरा डाला। डैड की जान, आ गई आपको डैड की याद? हो गई आपकी जिद पूरी? उन्होंने शिकवा किया। हानिया ने तड़प कर सर उठाया। आई एम सॉरी डैड, आई एम रियली सॉरी। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। डैड, आपको कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वो भराई हुई आवाज़ में उनके सीने से लगी कहती गई, ऐसा नहीं कहते। जब तक आपकी दुआएं आपके डैड के साथ हैं आपके डैड को कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने उसके बाल सहलाए जिस पर रोती हुई हानिया ने सर हिलाया। कौन थे वो लोग? डैड मुझे बताएं, मैं उनकी जान ले लूँगी। उनसे अलग होकर वो चेहरा साफ करती गुस्से से बोली। हारी साहब हंस पड़े। देखा तुमने कैसे दुश्मन हमारे पीछे पड़े हैं। इसीलिए मैं अपनी आंखों के सामने ही तुम्हें किसी मजबूत सहारे के हवाले कर देना चाहता हूँ ताकि कभी फिर जो ऐसा अटैक हो तो मैं सुकून से मर सकूँ। और मालूम है, जब मुझ पर अचानक अटैक हुआ तो मेरी आंखों के सामने सिर्फ तुम्हारा चेहरा था। मैं इतना बेबस था कि तुम्हें बता नहीं सकता। ये तो उस जवान का शुक्रिया अदा करूंगा जिसने बर वक्त पहुंचकर मुझे बचाया और गोली सीने में लगने की बजाय कंधे को छूकर गुजर गई। हारिस साहब कह रहे थे और हानिया लब दबाए आंसू बहा रही थी। डैड, आप सिर्फ मुझे बताएं कि कौन है आपके दुश्मन, मैं जाकर उनका खून कर आऊँगी। वो तैश में बोली। हारिस साहब उसके बचकाना अंदाज पर हंसे। यही तो मालूम नहीं जान? छत को देखते वो बेबस से बोले। और वो शख्स कौन था डैड जिसने आपको बचाया? उनके हाथ पर बोसा देती वो पूछने लगी। हारिस साहब ने मोहब्बत से उसे देखा। पता नहीं मेरी जान, कोई गरीब लड़का था शायद। मुझे हुलिये से ऐसा ही लगा पर उसका चेहरा मैं नहीं देख सका। हारिस साहब ने बहजाद की बदरंग शर्ट में पुश्त और मिरर में काली आंखें याद करते हुए कहा तो हानिया सर हिला गई। अस्सलाम वालेकुम। हानिया ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था जब उसे अपने पीछे से फवाद साहब और हादी की आवाज़ में सलाम सलाम सुनाई दी। वालेकुम सलाम। हारिस साहब ने मुस्कुराकर फवाद साहब को देखते हुए जवाब दिया। कैसा महसूस कर रहे हो अब? फवाद साहब पूछते हुए सामने सोफे पर बैठे और हादी ने साइड टेबल पर फूलों का बुके रखा। गेट वेल सून अंकल, हादी मुस्कुराकर बोला जिस पर हारिस साहब ने मुस्कुराकर सर हिलाया। हानिया बेटा, अब आप हादी के साथ घर जाएं, फ्रेश होकर आराम करें। शाबाश मेरा बेटा। फवाद साहब को देखते हुए उन्होंने हानिया से कहा जिस पर वो ना करती। आखिरकार उनके मज़ीद इसरार पर उठ खड़ी हुई और हादी भी साथ ही उठा। तुम रहने तो मैं जा सकती हूँ। कमरे से बाहर आकर वो नखुवत से कहती वहाँ से चली गई और वह सिर्फ उसकी पुश्त तकता रह गया। हारिस, मुझे लगता है ये मौका अच्छा है। हम हादी और हानिया का निकाह करवा सकते हैं और तुम्हारी हालत के पेश नज़र वो मज़ीद ज़िद भी नहीं करेगी। उनके जाते ही फवाद साहब ने हारिस साहब की तरफ अपना रुख किया और बोले। हारिस साहब ने एक ठंडा सांस खारिज किया और बोलने की हिम्मत करने लगे। हारिस, मुझे लगता है मेरी बेटी सच कह रही है। किसी ने हमारे खिलाफ ये साजिश रची है और बहुत गहरी चाल चल कर मेरी बेटी से निकाह किया है। फिर मुझे मारने का प्लान बनाया ताकि जब मैं मर जाऊं तो वो निकाह नामे के दावे पर मेरी बेटी और उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सके। हारिस साहब ने सोच पचार के बाद कहा जिस पर फवाद साहब उन्हें देखने लगे। बात में वाकई दम था।
آج اس کا پلان کامیاب بھی ہو جاتا اگر اس لڑکے نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھے بچایا نہ ہوتا تو میرے دشمن آج کامیابی کا جشن منا رہے ہوتے۔ حارث صاحب کی آواز میں اندیکھا ایک ڈر تھا۔ وہ اس لڑکے کے مشکور تھے، اللہ نے اسے وسیلہ بنا کر انہیں نئی زندگی دی تھی، پر ایسا کون کر سکتا ہے حارث؟ سوچنے کی بات ہے، کون ہے یہ دشمن اتنا تیز اور شاطر؟ اگر ایسا رہا تو اسے اپنے پلان میں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مثلاً اگر وہ تم پر دوسرا اٹیک نہ کر سکا تو کہیں اس کا دوسرا ٹارگٹ ہانیہ بیٹی نہ بنے، کہیں اسے کڈنیپ وغیرہ یا وہ ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہ کر دے۔ جو شخص اتنا گر سکتا ہے اس کے لیے یہ کون سی بڑی بات ہے؟ فواد صاحب نے مستقبل کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ بیڈ پر پڑے حارث صاحب کی روح تک کو کپ کپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیٹی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر تو دیکھے، میں جان نکال دوں گا اس کی۔ وہ غضبناک لہجے میں بولے تھے، وہ جو کوئی بھی تھا تمہارے گھر میں آ کر تمہاری بیٹی سے نکاح کر گیا اور تم کہہ رہے ہو کہ آنکھ اٹھا کر تو دیکھے۔ فواد صاحب کے طنزیہ لہجے پر حارث صاحب لب بھیج گئے۔ فواد، اس نے اچانک وار کیا ہے، وہ بے بسی سے بولے۔ دشمن اچانک ہی وار کرتا ہے، یہ تم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ خیر پھر مجھے جواب دو کہ آخر اب تمہارے ارادے کیا ہیں؟ یہ بات تو تم جانتے ہو کہ ہانیہ بیٹی صرف میری ہی بہو بنے گی، یہ رشتہ بچپن سے طے ہے۔ اب تم کیسے اور کیا کر کے یہ نکاح ختم کرتے ہو یہ تم جانو، میرے پاس اتنا وقت نہیں، مجھے جلد کوئی جواب دو، اب میں چلتا ہوں، ایک اہم میٹنگ میں جانا ہے، اپنا خیال رکھنا۔ وہ کہہ کر چلے گئے اور حارث صاحب بے بسی سے ان کی پشت دیکھتے اپنی بیٹی کا سوچنے لگے۔ اس نے کس قدر تکلیف اٹھائی ہوگی جب ہم میں سے کوئی بھی اس پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ ایم سوری ہنی، جب خود پر پڑی تو انہیں اس کا احساس ہوا۔ ایم ریئلی سوری۔ وہ تصور میں ہی اپنی چاند سی بیٹی کو مخاطب کر کے معافیا مانگ رہے تھے۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازہ نوک کرتے مینیجر نے اندر آنے کی اجازت مانگی، جس پر بہرام نے سر ہلا کر اسے اجازت دی۔ سوری فار ڈسٹربنس سر، اس نے ظفر صاحب کو دیکھتے مؤدب سی معذرت کی، پھر بہرام ملک کی جانب اپنا رخ کیا۔ سر، ویٹنگ روم میں فواد چوہان صاحب انتظار کر رہے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ نے انٹرویو میں جو آفر پاکستان کے بزنس مینز کے لیے اناؤنس کی تھی اسی سلسلے میں وہ تشریف لائے ہیں۔ مینیجر کے بتانے پر بہرام ایک مسکراتی نظر ظفر صاحب پر ڈال کر اپنے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ اسکرین پر ویٹنگ روم میں موجود فواد چوہان کو دیکھنے لگا۔ اس نے اسکرین کو دیکھتے چیئر سے پشت ٹکائی اور کچھ سوچنے لگا۔ سر، کیا جواب دوں؟ وہ مؤدب سا اس کے جواب نہ دینے پر پوچھنے لگا۔ کب سے انتظار کر رہا ہے؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ سر، 2 گھنٹے سے، مینیجر نے جواب دیا۔ گڈ، کچھ گھنٹے مزید انتظار کرنے دو اور پھر کہہ دو میرا شیڈیول بیزی ہے، انڈرسٹینڈ؟ آگے تمہیں کیا کرنا ہے تم اچھے سے جانتے ہو۔ بہرام ملک نے حکم دے کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ یس سر کہتا چلا گیا۔ بہرام خاموش بیٹھے ظفر صاحب کی جانب متوجہ ہوا۔ میں نے نیوز میں دیکھا ہوم منسٹر حارث خان پر اٹیک ہوا ہے، اور وہ تو اس کا گہرا دوست ہے نا، پھر اس کے پاس ہونے کی بجائے وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہتے ہوئے بہرام کو دیکھا جو ان کے سوال پر مسکرا رہا تھا۔ ڈیڈ، پیسہ؟ وہ ہنسا۔ اسے معلوم ہے حارث خان کے پاس بیٹھنے سے پیسہ نہیں ملے گا، اس لیے یہاں آ گیا۔ ایسے لوگوں کی کہاں کی دوستی، کیسی دوستی؟ یہ آپ اور مجھ سے بہتر کوئی جان سکتا ہے، اس نے نفرت سے کہا، جس پر انہوں نے افسوس سے سر ہلایا۔ ہاں جانتا ہوں ایسے سانپوں کی دوستی کو، اور میں ایسے سانپوں کو پاؤں تلے کچل دیتا اگر وہ… سوچتے ہوئے اس کی رگوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، تمہاری موم کا آرڈر ہے۔ آج تم کہیں کسی میٹنگ وغیرہ کے لیے آؤٹ آف کنٹری نہیں جاؤ گے، بلکہ آج سب کچھ چھوڑ کر ہمارے ساتھ لنچ اور ڈنر کرو گے۔ ظفر صاحب نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو بہرام اپنی موم کے آرڈر پر مسکرایا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آج تو میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے اور کچھ دیر بعد فلائٹ بھی ہے نیو یارک کی۔ وہ معصوم صورت بنائے ظفر صاحب کو دیکھنے لگا، جس پر ان کا کہا گونجا۔ اوکے جاؤ، مجھے کیا پرابلم ہو سکتی ہے، میں کال کر کے تمہارا مصروف شیڈیول تمہاری موم کو سناتا ہوں۔ انہوں نے کہتے ہوئے موبائل جیب سے نکالا، جس پر بہرام بوکھلا کر فوراً ان کے پاس پہنچا۔ دوستی کے کچھ قانون بھی ہوتے ہیں یار، اس نے موبائل جھپٹ کر کہا۔ ظفر صاحب نے چیئر کا رخ اس کی جانب کیا۔ کیسے قانون؟ انہوں نے شرارت سے بہرام کی صورت دیکھی، جو اب ان کا موبائل دیکھ رہا تھا، اور ظفر صاحب کو سچ میں اپنی موم کو کال کرتے دیکھ کر وہ حیران ہوتا انہیں دیکھنے لگا۔ ناٹ فیئر ڈیڈ، آپ کی باری آئے گی تو پھر مجھ سے کسی ہیلپ کی امید مت رکھیے گا، اس نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ ہم شیر کا سینہ رکھنے والے لوگ ایسی چھوٹی موٹی چوہیا کو سنبھال لیتے ہیں، تم بس اپنی خیر مناؤ۔ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر بولے، جس پر بہرام کا بلند و بانگ کہا گونجا۔ اچھا، ابھی معلوم ہو جائے گا، ذرا یہ سنیے۔ شیر کا سینہ رکھنے والے لوگ ایسی چھوٹی موٹی چوہیا کو سنبھال لیتے ہیں، تم اپنی خیر مناؤ۔
اس نے کچھ دیر پہلے کے ظفر صاحب کے کہے الفاظ کی ریکارڈنگ سنائی تو ظفر صاحب حیرت زدہ ہوئے۔ ڈیڈ، آپ نے میری اتنی خوبصورت ینگ سی موم کو چوہیا کہا؟ اوہ گاڈ، اس نے ہنستے ہوئے چھیڑا۔ تم سے مجھے اس غداری کی توقع نہیں تھی۔ بہرام، اب تم اپنے موم ڈیڈ کی لڑائی کراؤ گے؟ یہ سکھایا ہے میں نے تمہیں؟ وہ دکھ سے بولتے اسے غمگین لگے۔ اوہ سیڈ، آپ نے تو بہت کچھ سکھایا ہے، پر ابھی صرف اس کا ہی استعمال کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ایک بزنس مین سے پنگا نہیں لیتے۔ اس نے کہہ کر موبائل جیب میں رکھا، اپنا کوٹ اٹھا کر بازو پہ ڈالا اور ان کی طرف آیا۔ ظفر صاحب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ بہرام نے مسکراتے ہوئے انہیں اٹھنے میں مدد دیتے بیساکھی تھمائی۔ چلو بیٹا، پھر ہمیں بھی کہنا ہے کہ اب ہمیں بہو چاہیے، چلو میرے شیر۔ ظفر صاحب نے اس کی کمزور رگ پر ہاتھ رکھا اور وہ بلبلا کے مڑا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے؟ اسے معلوم تھا اگر پھر اپنی موم کو بہو نہ ہونے کا دکھ یاد آیا تو سچ میں گھر میں طوفان آ جانا تھا۔ چلو دیر ہو رہی ہے، وہ اس کی التجا کو نظر انداز کرتے روب سے کہتے لفٹ میں داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے بہرام بھی آیا۔ اگر آپ نے ایسا کچھ کہا تو میں سچ میں کسی لڑکی کو بھی اٹھا کر لے آنا ہے۔ آگے پھر فیس کیجیے گا اس لڑکی کی فیملی کو، وہ دھمکانے لگا، پر ان پر کوئی اثر نہ پڑا۔ البتہ لفٹ سے نکل کر اسے اگنور کرتے آگے جا رہے تھے اور وہ پیچھے پریشان صورت لیے آ رہا تھا۔ ڈیل کر سکتے ہو؟ گاڑی میں بیٹھے ظفر صاحب کو جب اس کی مسلسل التجا کرتی حالت پر رحم آیا تو وہ بولے، منظور ہے میرے باپ، سب کچھ منظور ہے۔ ایک دم اس کے کہنے پر ظفر صاحب اس کی بات سے لطف اندوز ہوتے کہاں لگا اٹھے، آئندہ خیال رکھنا، بزنس چھوڑا ہے، ڈیل اور مجبور کرنا نہیں بھولے ہم۔ ان کی بات پر بہرام نے تائید میں سر ہلا۔ اب وہ موبائل کان سے لگائے اپنی سیکرٹری سے بات کرتا، آج کی میٹنگز کینسل کروا رہا تھا۔ ان کے جانے کے کچھ گھنٹوں کے مسلسل ناکام انتظار کے بعد فواد چوہان غصے سے ویٹنگ روم سے باہر نکلے، سرخ آنکھوں پر سن گلاسز لگا کر اپنی گاڑی میں آ بیٹھے۔ مینیجر نے بار بار ڈسٹرب کرنے پر ان کی اچھی خاصی انسلٹ کر دی تھی، جس پر وہ صبر کا گھونٹ بھر کر وہاں سے نکل گئے۔ ایک ماہ کی مسلسل بے روزگاری سے تنگ آ کر اس نے بائک بیچ کر 2000 انور کو دیے تھے اور باقی کے مولوی کو یہ کہہ کر دے دیے کہ سیلری مل گئی ہے۔ کم پیسوں پر وہ کچھ بگڑے تو تھے، پر پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گئے کہ چلو شکر، اب یہ نوکری کر رہا ہے تو باقی کے پیسے بھی لوٹا دے گا۔ پیزاد نے چند پیسے دھوبی کو دے کر اپنے کپڑے دھلوائے اور پھر آخر میں اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ بچی۔ میاں، کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں پیدل جا رہے ہو، نوکری پر بائک کہاں گئی تمہاری؟ مولوی کافی دنوں سے اس کے پاس بائک نہ دیکھ کر بولا، بیچ دی ہے۔ بہزاد نے ایک نظر مولوی پر ڈال کر کہا، ہیں؟ پر کیوں؟ اتنی اچھی خاصی تو تھی، ذرا سی مرمت کرواتے تو چمک جاتی۔ انہوں نے مشورہ دیا، جس پر بہزاد دانت پیس کر گیا، نہیں لے لوں گا کچھ ماہ بعد۔ وہ کہہ کر خدا حافظ کہتا وہاں سے نکلا اور انور کے کھوکھے پر آ گیا۔ چل یار، چائے کا کپ دے۔ وہ چیئر پر بیٹھتے بولا۔ انور اس کی مجبوری اور حالات سے واقف تھا، اس سے بھی کہ اس نے بائک بیچ دی ہے۔ کیا سوچا پھر، نوکری مل رہی ہے کہ نہیں؟ انور 2 چائے کے کپ لے کر چیئر کھسکاتا اس کے سامنے بیٹھا۔ کہاں ملنی ہے یار، گیا تھا ایک آدمی کے پاس، بولا کہ نوکری چاہیے، تنخواہ چاہے کم ہو بعد میں بڑھا دینا، اور وہ بولا کہ کتنی تعلیم ہے؟ میں نے کہا 10 پاس ہوں، تو کہا پہلے جا کر مزید جماعتیں پڑھو اور تمیز سیکھ لو۔ میں نے کہا اتنی تمیز سے تو بول رہا ہوں، کون سی بدتمیزی کر لی؟ تو وہ بولا کہ تیری تمیز تیری تعلیم بتا رہی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ کہ ہم ان پڑھ لوگ جن کے پاس ڈگریاں نہیں وہ بدتمیز ہو گئے، اور یہ 2 کاغذ کے ٹکڑوں پر تمیزدار ہو گئے۔ واللہ، بات مکمل کر کے اس نے کپ منہ سے لگایا۔ پھر تو نے کچھ نہیں کہا؟ انور نے حیرت سے سنتے اس کے ریلیکس انداز کو دیکھا، ورنہ اس کے سامنے ایسا ویسا کوئی کچھ کہے تو وہ سامنے والے کا نقشہ بدل دیتا تھا۔ نہیں، چھوڑ دیا سالے کو، سوچا اگر لگاؤں گا تو اس کی بات سچ ہو جائے گی، اسی لیے بخش دیا۔ اس نے 3 گھونٹ میں کپ خالی کرتے ٹیبل پہ رکھا اور سگریٹ مانگا۔ انور اپنا آدھا کپ میز پر رکھتا سگریٹ لے کر آیا۔ میں تو کہتا ہوں شہر کے کسی ہوٹل میں دیکھ، وہاں مل جائے گی نوکری، پر تو سنے تب نا، وقت پر بات کرنے سے بہتر ہے کہ کوشش کر لے۔ وہاں تو امیر لوگ آتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں، ٹپ، ہاں ٹپ پتہ نہیں کیا نام ہے، وہ دے جاتے ہیں الگ سے۔ اگر ابا اجازت دے تو میں تو ضرور جاتا ہوٹلوں میں نوکری کرنے۔ یار سوچ تو، اتنا زبردست کھانا، پھر وہاں کے نظارے، ہائے۔ شرارت سے کہتے انور نے دل پہ ہاتھ رکھا تو بہزاد نے اسے ایک دھپ لگائی۔ ایسی نیت ہے اسی لیے تو پڑا ہے یہاں، اور میرے سے نہیں ہوتے ویٹر شیٹر کے کام، میں تو کوئی بڑا ہی آدمی بنوں گا جس کا روب ہوگا لوگوں پہ۔ وہ اپنے خیالوں کا اظہار کرنے لگا، جس پر انور نے کہاں لگایا، یہی حال ہے تیرے، حالت دیکھ بالکل جنگلی بن گیا ہے،
بال دیکھ اپنے، پھر مونچھیں، داڑھی کتنی بڑھ گئی ہے، اچھا خاصا لوفر لگ۔ باقی کے الفاظ اس کے گلے میں ہی دب گئے۔ جب کھوکھے کے سامنے رکتی بلیک مرسیڈیز کو دیکھا، اس میں سے سوٹ بوٹ والے 2 بندے باہر نکلے۔ کون ہے یار؟ انہیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر انور کھڑا ہو گیا، البتہ بہزاد ویسے ہی بیٹھا رہا تھا۔ بہزاد، تمہیں ہمارے ہوم منسٹر صاحب کے پاس چلنا ہوگا۔ وہ دونوں آدمی بہزاد کے سامنے رکے اور بولے تو آس پاس کے محلے کے سادہ لوگ حیران اور ششدر بہزاد اور اس سوٹ بوٹ والے بندوں کو دیکھنے لگے جو بہزاد سے مخاطب تھے۔ کیوں؟ بہزاد نے ناسمجھی سے دیکھا۔ وہاں چل کر معلوم ہوگا، انہوں نے کہا تو وہ انور اور محلے کے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ سوری، ان سے کہہ دیں انعام کے لیے بلا رہے ہیں تو میں نہیں آ رہا۔ میں نے جو کیا وہ انسانیت کے ناطے کیا تھا، کسی لالچ میں آ کر نہیں۔ وہ ان کا بلاوا سمجھ کر سگریٹ کا کش لیتا بولا، جس پر انور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارے تو بے وقوف ہو گیا ہے پاگل، اتنا اچھا موقع مل رہا ہے اور تو انکار کر رہا ہے۔ دیکھا نہیں کیسے آج ان پڑھ ہونے کی وجہ سے دھکا دے کر نکالا گیا تھا، اب جب موقع ملا ہے تو انسانیت دکھا رہا ہے۔ انور غصے سے اپنے بے وقوف دوست سے بولا، جس پر اس نے سر جھٹکا۔ اس کے انکار پر دونوں گارڈز نے ایک دوسرے کو دیکھ کر پھر ہوم منسٹر سے رابطہ کیا۔ سر کہہ رہے ہیں وہ تمہیں انعام کے لیے نہیں بلا رہے ہیں، کام ہے تمہارے لیے۔ گارڈز نے موبائل رکھتے بہزاد سے کہا تو اس نے الجھ کر انور کو دیکھا اور انور نے دانت پیستے اسے ان کی طرف دھکا دیا۔ جا، وہاں معلوم ہو جائے گا، نکل اب اور چمک دمک کر آنا۔ وہ خوشی سے بولا تو بہزاد بمشکل مسکراتا گارڈز کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا۔ کہیں پولیس کے چکر میں تو نہیں پڑنے والا، ایک خیال دماغ میں آیا جسے جھٹک کر وہ اس عالی شان گاڑی کو دیکھتے سوچنے لگا کہ واقعی بڑے لوگوں کے نوکر بھی سیٹ ہوتے ہیں سالے۔ گاڑی چلتی ہوئی ایک عالی شان محل نما خان مینشن میں داخل ہو کر پورچ میں رکی۔ وہ دونوں آدمیوں کے ساتھ باہر نکلا۔ آس پاس گارڈز کھڑے تھے اور ان کے حلیے کو دیکھ کر بہزاد نے اپنی گھنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ ان کے ساتھ پورے کانفیڈنس سے چلتا اندر داخل ہوا، جہاں دوسرے بھی کئی ہٹے کٹے گارڈز موجود تھے۔ تم یہیں رکو، ان میں ایک بہزاد سے بولا تو وہ سر ہلا کر رک گیا۔ ایک اس کے ساتھ کھڑا تھا اور دوسرا اندر چلا گیا۔ سر، ہم اس لڑکے کو لے کر آ گئے ہیں، اندر بھیج دیں اسے؟ حارث صاحب لاؤنج میں بیٹھے ہانیہ سے باتیں کر رہے تھے جب ایک گارڈ اجازت لے کر اندر داخل ہو کر بولا، ہاں بھیج دو اسے اندر۔ ان کی اجازت پر گارڈ سر کو خم دیتا چلا گیا اور کچھ ہی دیر میں بہزاد اس عالی شان گھر کے لاؤنج میں داخل ہوا۔ بہزاد نے اس ہال نما لاؤنج کو دیکھا، سامنے ہی بیٹھے اس کی نظر حارث صاحب پر گئی تو وہ مسکرا دیا۔ السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے سر اب آپ کی؟ پاس پہنچ کر اس نے مسکرا کر پوچھا۔ حارث صاحب نے اس کی کالی آنکھوں کو دیکھا اور اسے پہچاننے میں ذرا دیر نہ لگائی۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ اب ٹھیک ہوں۔ تم تو احسان کر کے ایسے گئے پھر مڑ کر بھی نہ دیکھا، انہوں نے جواب دیتے ہلکا سا شکوہ کیا۔ بہزاد کو تو جھٹکا لگا پر ساتھ بیٹھی ہانیہ نے بھی اپنے ڈیڈ کو حیرت سے دیکھا۔ واٹ یو مین ڈیڈ؟ اب آپ ایسے سڑک چھاپ لوفر لوگوں سے شکوہ کریں گے؟ پیسے منہ پہ ماریں اور رفع دفع کریں اسے۔ وہ نخوت سے لمبے چوڑے بدرنگ پینٹ شرٹ اور پرانے شوز میں بہزاد کی حالت کو دیکھتی کراہت سے بولی، اسے یہاں بلوانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ وہیں پیسے بھیج دیتے جہاں سے اٹھا لائے ہیں اس وائلڈ مین کو۔ حارث صاحب نے اپنی صاحبزادی کی باتوں پر نفی میں سر ہلایا، جیسے کہنا چاہ رہے ہوں کہ تم باز نہیں آؤ گی۔ بہزاد جو مسکرا کر حارث صاحب کو دیکھ رہا تھا، اس نے نخوت اور کراہت بھری آواز پر ذرا سی گردن موڑی تو اسے صوفے پر ٹانگ چڑھائے آف وائٹ شارٹ شرٹ، بلیک جینز میں اسکارف پہنے، وہ شارٹ شولڈر کٹ گولڈن بالوں والی انتہائی نازک کانچ جیسی سبز آنکھوں والی گڑیا اپنی سرخ پنکھڑیوں جیسے لبوں سے کانٹے جھاڑتی ہوئی نظر آئی۔ ہانیہ کو دیکھ کر ایک پل کے لیے تو اسے گمان ہوا جیسے وہ کوئی خواب ہو، کسی کے خوابوں کی شہزادی جو اس کے خوابوں سے نکل کر مجسم یہاں آ بیٹھی ہو، پر اس کے لبوں سے نکلتے زہریلے اور گھمنڈی الفاظ پر اسے یقین ہو گیا کہ وہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی گھمنڈی اولاد ہے۔ اس کے انداز تخاطب پہ بہزاد کو بہت غصہ آیا۔ سر، میں نے پہلے ہی کہا ہے جو میں نے کیا وہ سب انسانیت کے ناطے کیا تھا، چلتا ہوں اب، بہت شکریہ بلا کر اتنی عزت دینے کا۔ وہ کہہ کر ایک غصے بھری نظر اس کانچ سی گڑیا پر ڈال کر واپس جانے کے لیے مڑا۔ رکو بہزاد، تمہیں میں نے انعام کے لیے نہیں نوکری کے لیے بلایا ہے۔ اس کے دوسرا قدم اٹھانے پر حارث صاحب جلدی سے بولے اور اپنی بیٹی کی جانب مڑے، ہنی آپ ذرا اندر جائیں، ہم پھر بات کریں گے۔ حارث صاحب کے کہنے پر ہانیہ نے ایک شاکی نظر اپنے ڈیڈ پر ڈالی اور پھر اس لفنگے ٹائپ لڑکے کو دیکھا۔ ٹو مچ ڈیڈ،
गुस्से से पांव पटक कर नाराज़गी का इजहार करती वो चली गई तो हारिस साहब ने अपनी गुस्सीली बेटी को जाते देखा, जिसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। अगर कोई मिजाज के खिलाफ बात हो तो नाराज़गी अलग। एक माह के मुसलसल बेड रेस्ट के बाद जब वो तंदुरुस्त होकर डिस्चार्ज हुए तो पहली ही फुर्सत में उन्होंने अपने आदमियों से उस लड़के को तलब किया जिसने उनकी जान बचाई थी। उसके मुकम्मल इन्फॉर्मेशन निकलवाने पर मालूम हुआ कि वो एक गरीब लड़का था, 10 जमातें पास था और आजकल नौकरी के लिए यहाँ वहाँ ख्वार हो रहा था। उन्होंने सोचा था कि अपनी बेटी की हिफाजत के लिए गार्ड रखेंगे। उनकी बेटी घर से बाहर कहीं भी जाए, यूनिवर्सिटी या दोस्तों के साथ, तो वो हमेशा उसके साथ रहे और जिन लोगों ने उनके खिलाफ प्लान बनाया था उन लोगों से अपनी बेटी को महफूज रख सकें। कोई ऐसा हो जो अपनी जान की परवाह किए बगैर उनकी बेटी की हिफाजत करे और उस नौकरी को अपना फ़र्ज़ समझकर उसमें कभी खयानत न करे। और ये सब उन्होंने उस लड़के में देखा था। इस एक माह के दौरान उन्होंने हानिया पर सख्त पाबंदियां लगा दी थीं कि वो बाहर कहीं ना जाए और उसे सख्त सिक्योरिटी में रखा। मेरे पास डिग्रियां नहीं हैं सर, वो लौट कर उनके सामने आया। मैं जानता हूँ और मुझे डिग्रियों की ज़रूरत भी नहीं है, वो मुस्कुराते हुए बोले। बहजाद पहले तो उस इंसान के नर्म मजाज पर हैरान हुआ। उसने तो सुना था कि ये मिनिस्टर शिनिस्टर बहुत तेज़ मजाज के होते हैं, पर यहाँ तो मामला ही उलट था। होम मिनिस्टर एक गरीब अनपढ़ लड़के को नौकरी की ऑफ़र कर रहा था। हैरत से मरने का मुकाम था, पर वह जिंदा था क्योंकि वो इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं था। सर, ये सब तो फिल्मों में होता है, क्या आप फिल्में देखने के शौकीन हैं? उसने पूछा तो शरारत से था, पर उसका लहजा और आंखें साथ नहीं दे रहे थे। ये भी तो मूवीज़ में होता है कि कोई अनजान अपनी जान की परवाह किए बगैर किसी दूसरे की जान बचाए। क्या तुम भी मूवीज़ देखने के शौकीन हो? हारी साहब ने उसकी बात उसी पर उलट दी तो वो हंस पड़ा। क्या आप इस वजह से मुझे नौकरी दे रहे हैं कि मैंने आपकी जान बचाकर आप पर एहसान किया था? इस एहसान का बदला चुकाना चाहते हैं? उसने पूछा, क्योंकि वो किसी का एहसान नहीं लेना चाहता था। उसने जो किया वो एहसान नहीं बल्कि इंसानियत थी, और होम मिनिस्टर साहब जो कर रहे थे वो इंसानियत नहीं एहसान था। अगर मैं कहूँ हाँ तो? उन्होंने जांचती और परखती नज़रों से उसे देखा। जहाँ बहजाद के चेहरे पे मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई थी और उसकी जगह संजीदगी ने ले ली थी। माफ़ कीजिएगा सर, मैं एहसान नहीं लेता और ना करता हूँ, मुझे इजाज़त दें, वो सपाट लहजे में कहता वहाँ से जाने लगा। फिर उसके कदमों की रफ्तार को देखते हुए हारिस साहब ने अपने लफ्ज़ों से उसके पाँव जकड़ लिए। मैं तुम्हें तुम्हारी काबिलियत पर यहाँ बॉडी गार्ड की नौकरी दे रहा हूँ, अपनी बेटी का बॉडी गार्ड बनाना चाहता हूँ, और इसमें तो ना तुम्हारी डिग्रियों की ज़रूरत है ना ही एहसान की बात। मैं तुम्हें तुम्हारी काबिलियत और इंसानियत को देखते हुए ये जॉब देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है तुम इनकार नहीं करोगे, वो मुस्कुराते हुए बोले। तो बहजाद हैरान सा मुड़ा। पुलिस तो मुझे उस गिरोह का हिस्सा समझ रही थी जिसने आप पर अचानक हमला किया था, और आप मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हैं। वो शॉक्ड था। होम मिनिस्टर की बेटी का बॉडी गार्ड कोई मामूली बात तो नहीं थी। वो गरीब सड़क छाप लोफर टाइप इंसान, उसकी किस्मत यूं अचानक चमकेगी तो हैरान होना तो बनता है। तुम फिक्र मत करो, मैंने ऐसे ही भरोसा नहीं किया तुम पर। तुम्हारी पैदाइश से लेकर अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। तुम एक यतीम लड़के हो जिसके माँ बाप बचपन में एक एक्सीडेंट में चल बसे, और उनके बाद तुम कहाँ कहाँ रहे हो और तुमने कौन कौन से काम किए हैं। जहाँ तुम्हारी लास्ट जॉब थी लाहौर में एक बिजनेस मैन के घर के गार्ड की हैसियत से, वहाँ लड़ाई होने पर तुम यहाँ कराची आए और तुम्हारी दोस्ती अनवर खोखे वाले से हो गई जिसने तुम्हें मौलवी का एक कमरा किराए पर लेकर दिया जहाँ अब तुम रहते हो। मुसलसल नौकरी की तलाश में उस दिन दरबान की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे थे कि मेरी गाड़ी पर हमला होता देखकर तुम्हें रुकना पड़ा, और जब मैं बाहर निकला तो मुझ पर निशाना देखकर तुमने मुझे बचाया। जहाँ इंटरव्यू देने जाना था मेरी वजह से वहाँ जाने का वक्त निकल गया तो तुम नाकाम होकर लौट गए। अब किराए और उधार से तंग आकर अपनी बाइक भी बेच चुके हो। एम आई राइट? हारिस साहब ने टांग पर टांग चढ़ाते लबों में सुगार दबाया। बहजाद हवन्नकों की तरह उन्हें तक रहा था। फिर क्या कहते हो, कर रहे हो ज्वाइन बॉडीगार्ड की नौकरी? कल से सुबह 9 से रात 8 बजे तक, उन्होंने उसकी हैरान सूरत देखते मुस्कुराहट दबा कर कहा। जब सब कुछ फिक्स कर लिया है तो ये भी बता दे सैलरी पैकेज क्या है? उसकी बात पर हारिस साहब का कहा गूंजा। डोंट वरी, इतना है कि तुम्हारी ज़रूरत के अलावा भी जेब फुल रहेगी, वो मुस्कुरा कर बोले और उठ खड़े हुए। उन्हें फवाद साहब से डिस्कस करना था ये सब और अपनी बेटी को भी समझाना था। बहजाद उन्हें मस्बत जवाब देकर खुश खुश रवाना हुआ। उसे ये धमाकेदार न्यूज़ अनवर को सुनानी थी और उसका रिएक्शन भी देखना था। सुनो, उसे पीछे हारिस साहब की आवाज़ सुनाई दी तो वो मुड़ा। जी? उसने सवालिया नज़रों से
دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری نظریں تم پر ہیں، جو میرا بھروسہ توڑتا ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ میں نے تم پر یقین کیا ہے اور اس یقین کو قائم رکھنا۔ ان کے سنجیدہ سرد سپاٹ لہجے پر بہزاد نے سر ہلایا اور انہیں مطمئن کر کے اپنی راہ لی۔ چلو اب جیسے اٹھا کر لائے تھے ویسے پھینکو، وہ ان گارڈز کے سامنے کھڑا حکم دیتے ہوئے بولا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہمیں سر کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں، تم جا سکتے ہو۔ دونوں نے انکار کیا تو بہزاد نے ابرو اچکایا۔ جاؤ چھوڑ آؤ اسے۔ پیچھے سے حاری صاحب کی آواز پر جہاں ڈھیٹ بنا بہزاد مسکرایا تھا، وہیں وہ دونوں نے اس لوفر کے لیے حاری صاحب کو اٹھ کر آتے دیکھ کر حیران ہوئے۔ بہت دور ہے محلہ، وہ مسکرا کر حاری صاحب سے بولا، جس پر انہوں نے سر ہلا دیا۔ تمہیں کل سے پک اینڈ ڈراپ مل جائے گی، وہ بولے تو بہزاد نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر آپ کے سارے گارڈز کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت مہیا ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں، اگر نہیں ہے تو صرف میرے لیے معذرت۔ میں اپنی ڈیوٹی اپنے بلبوتے پہ کروں گا اور آنے جانے کے مسئلے کو بھی خود حل کروں گا۔ اب چلتا ہوں، وہ کہہ کر چلا گیا اور حاری صاحب سر جھٹک کر اپنی بیٹی کے روم کی طرف چلے گئے۔ کچھ معلوم ہوا؟ آفس روم کی چیئر پر بیٹھے بہرام نے آئی جی سرفراز سے پوچھا، جس پر اس نے مایوسی سے سر نفی میں ہلایا۔ آئی جی صاحب کے جواب پر اس نے اپنے لب بھینچ لیے۔ ڈونٹ وری، کامیابی ہم سے دور نہیں۔ انہوں نے اس کی ہمت بندھائی، جس کی اسے قطعی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر کامیابی دور بھی ہوتی تو وہ اسے اپنے قریب گھسیٹ لاتا۔ آئی نو، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہوم منسٹر کے ساتھ ہوئے اتنے بڑے حادثے پر براک ڈینیل کی آمد نہیں ہوئی۔ وہ انگلی میں گھماتا پین باکس میں ڈال کر چھت پر لگے فانوس کو دیکھنے لگا، جس کی روشنی اس کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی، مگر پھر بھی وہ مسلسل اس فانوس کو دیکھتا رہا۔ ہاں، یہ میں نے معلوم کروایا تھا اور انفارمیشن ملی ہے کہ وہ آؤٹ آف کنٹری ہے اپنی کسی گرل فرینڈ کے ساتھ، پر تم پریشان نہ ہو، وہ جلد ہی لوٹے گا کیونکہ ان کی میٹنگ کی تاریخ قریب آ رہی ہے۔ ان کی بات سنتے ہوئے سامنے والے کی آنکھیں چمکی۔ بہت خوب، وہ ہنسا۔ میں نے وہ وائس ڈیوائس ہٹا لیا تھا وہاں سے، ویسے بھی اب وہاں دوسرا مریض شفٹ ہو گیا تھا جس کی کراہیں اتنی تیز تھیں کہ میرے کان دکھنے لگے تھے۔ آئی جی صاحب کی بات پر وہ کہاں لگا اٹھا۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ وہاں ایسی کوئی بات نہیں کریں گے، پھر بھی آپ کے اصرار پر گیا تھا میں۔ اب دکھتے؟ اس نے آنکھیں گھما کر کہا تو اس بار ہنسنے کی باری آئی جی صاحب کی تھی۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں جینٹل مین کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ آئی جی صاحب آنکھیں ترچھی کر کے بولے۔ یہ تمہیں وہیں سے معلوم ہوا کہ وہ اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ رکھ رہا تھا؟ انہوں نے جتایا، جس پر بہرام مسکراہٹ دبا کر سر ہلا گیا۔ رومیسا کا بتاؤ، انہوں نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، بہرام نے جواب دیا۔ کام کیسا کر رہی ہے؟ دوسرا سوال ہوا۔ کام تو اچھا ہے، پر ہمیں الرٹ رہنا پڑے گا اس کی طرف سے۔ بہرام کی بات سے متفق ہوتے آئی جی صاحب نے سر ہلایا۔ پھر مزید کچھ ڈسکس کرنے کے بعد آئی جی صاحب خان مینشن سے نکل گئے۔ حارث صاحب بہزاد کے جانے کے بعد ہانیہ کے روم میں آئے۔ وہ سکتے میں بیڈ پہ بیٹھی اپنے ڈیڈ کا چہرہ تک رہی تھی۔ ڈیڈ، آپ کو میرے لیے باڈی گارڈ کے طور پر یہی ملا تھا؟ لوفر، گنڈا ٹائپ شخص، اسے میں اپنے ساتھ لے کر موو کروں گی؟ ہاؤ از اٹ پاسبل ڈیڈ؟ اس نے حیرت کی زیادتی سے چیخ کر پوچھا۔ ہنی بیٹا، اس وقت میرا کسی پر اعتبار کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ میں ایسے کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا جس طرح آپ کے ساتھ ہوا اور جس طرح مجھ پر اٹیک ہوا۔ ناممکن ہے کہ کوئی بھروسے والا شخص ملے جو آپ کی حفاظت کرے اور ہمارے مخالفوں سے چند پیسوں کے عوض نہ ملے۔ آپ نے دیکھا نہیں میرا ڈرائیور کیسے میرا ہی دشمن ثابت ہوا تھا؟ اگر وہ مجھے مل جائے نا تو ایسا حال کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ حاری صاحب اسے سمجھانے لگے، پھر آخر میں ڈرائیور کی غداری پر غصہ ضبط کر کے بولے، تو کیا ڈیڈ وہ لفنگا آپ کے بھروسے کے لائق تھا؟ وہ کسی سے نہیں مل سکتا پیسوں کے لیے، حالانکہ وہ حلیے سے ہی کوئی گنڈا لگ رہا تھا۔ وہ ناراضگی سے بولی، میری جان، آپ کے ڈیڈ نے مکمل تفتیش کے بعد ہی اس کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے نہ کردار میں جھول ہے، نہ ہی وہ حرام کھاتا ہے۔ ایک سچا اور وفادار شخص ہے، وہ ہمیشہ حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے۔ آپ ایک بار اپنے ڈیڈ کو موقع دیں، اگر کوئی بھی کوتاہی ہوئی تو اسے اسی وقت فارغ کر دیں گے، بلکہ پھر جیسے آپ چاہیں گی ویسی سزا دیجیے گا۔ اوکے ڈیڈ کی جان؟ انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا اور محبت سے کہا تو ان کی ملتجی آنکھوں میں دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر گئی۔ اوکے، لیکن اگر اس نے میری مرضی کے خلاف کچھ کیا تو میں اسے سخت سزا دوں گی۔ وہ لاٹ سے بولتی حارث صاحب کی گردن میں باہیں ڈال گئی۔ وہ مسکرائے، اس کا سر تھپکا اور اس کا ماتھا چومتے اوکے کر گئے۔ تو کل سے آپ پر ساری پابندیاں ختم اور آپ جائیں گی یونیورسٹی، پھر سے اپنے فرینڈ سے ملیں گی، خوش ہیں آپ؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو وہ یاہو کرتی یس ڈیڈ بولتی ان سے لپٹ گئی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے فواد صاحب سے بات کی، ہانیہ کی پروٹیکشن کے لیے اسے رکھ کر اچھا کیا، پر خیال رکھنا ایسے ہی کسی پر یقین مت کرنا۔
فواد صاحب کی بات پر حارث صاحب نے اسبات میں سر ہلا کر تائید کی۔ ڈر گیا ہے؟ ہاں، کریم کے بتانے پر اس نے کہا لگایا۔ بہت ڈر گیا ہے، کریم تمسخر سے بولا، جس پر بہرام نے سر ہلایا۔ ڈرنا بھی چاہیے، ابھی تو بہت ہے، گیم کے سٹارٹ ہوتے ہی منسٹر سے خرگوش بن گیا ہے۔ اس کے لہجے میں نفرت تھی۔ کریم نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ نظر رکھنا ان پر، خاص کر کے ہانیہ خان پر۔ میں بھی دیکھوں کتنی پروٹیکشن مہیا ہوتی ہے اسے کہ وہ بہرام کی پہنچ سے دور ہو جائے۔ وہ مسکراتے ہوئے استہزائیہ بولا، اس پر بھی نظر رکھنا کوئی آنچ نہ آئے۔ وہ حکم دے کر میٹنگ کے لیے روانہ ہوا تو کریم سر ہلاتا وہاں سے نکلا۔ واپس آ کر اس نے جب انور سے ذکر کیا اپنی نوکری کا تو کچھ دیر حیرت کی زیادتی سے وہ گنگ رہ گیا اور پھر خوش ہوتے اسے اپنے ساتھ بینچ لیا۔ انور اسے نصیحتیں کرنے لگا کہ کیا کرنا، کیسے کرنا ہے، کیونکہ اس نے باڈی گارڈ کی کافی فلمیں دیکھی ہوئی تھیں اور ان کے مطابق وہ بہزاد کو سمجھا رہا تھا۔ بس کرتے بھائی، سمجھ گیا ہوں۔ وہ سنتے سنتے اکتا گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، سن، منسٹر کی بیٹی کیسی ہے؟ کسی افسرہ سے کم تو نہیں ہوگی نا؟ انور نے شرارت سے پوچھا تو بہزاد اس گھمنڈی لڑکی کو یاد کرتے ہی بدمزہ ہو گیا۔ خاص نہیں تھی، بدتمیز، بد اخلاق ہونے کے ساتھ مغرور بھی تھی، جیسے عام امیروں کی اولادیں ہوتی ہیں۔ اس نے کہا تو انور نے منہ بنا کر سر ہلایا۔ ہاں، اب سب کچھ فلموں کی طرح تو نہیں ہوگا کہ ہیروئن کو اپنے گارڈ سے پیار ہو جائے، چل کچھ الگ سے ہی۔ اس نے سر ہلاتے دل میں سوچ کر کہا، پر اس کے لہجے میں افسوس بھی تھا، کیونکہ اس نے اپنے دوست کے لیے 1 سیکنڈ میں ہی اس ہوم منسٹر کی لڑکی کو سیٹ کر لیا تھا۔ کوئی نہیں، نوکری مل گئی ہے، چھوکری بھی مل جائے گی۔ اس نے بہزاد سے زیادہ خود کو تسلی دی، کیونکہ وہ اپنے دوست کو آباد دیکھنا چاہتا تھا، جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ بہزاد نے سڑک کی طرف دیکھا جہاں گاڑیاں اپنی تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھیں۔ کل سے جاؤ گے، کپڑے کوئی ڈھنگ کے ہیں کہ نہیں، اور تنخواہ کتنی ہے؟ انور کو پھر اس کے کپڑوں کی ٹینشن ہوئی۔ وہ اپنے دوست کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتا تھا۔ یار کپڑے بہت ہیں، وہی جب تک تنخواہ نہیں مل جاتی ان سے ہی گزارا کرنا پڑے گا، اور تنخواہ اتنی ہے کہ سمجھ لو ساری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد بھی جیب فل رہے گی۔ ہاں، وہ کہاں لگا کر بولا، ایڈوانس نہ لے کر تو نے اچھا نہیں کیا۔ وہ افسوس سے بولا، یار بس اچھا نہیں لگا، چاہتا ہوں پہلے کام دیکھیں پھر تنخواہ دیں تو ٹھیک رہے گا نا؟ اس کے بعد پر انور نے سر ہلا کر تائید کی۔ دونوں اس وقت ایک ہوٹل میں بیٹھے مووی دیکھنے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ سامنے ہی مین روڈ تھا جس پر کبھی کبھار بہزاد نظریں ڈال دیتا۔ پھر چھوٹی موٹی باتوں کے دوران مووی ختم ہونے پر دونوں گھر کی طرف چل پڑے۔ صبح اس کی نوکری کا پہلا دن تھا اور انور کو کھوکھے کے لیے جلدی اٹھنا تھا۔ مطلب میں سمجھ لوں تو ابھی بڑا آدمی بن گیا ہے۔ گھر کے راستے پر چلتے انور نے شرارت سے پوچھا، جس پر بہزاد نے نیچے پڑے پتھر کو شوز سے ٹھوکر مارتے اسے گھورا۔ بڑا آدمی تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے ہوم منسٹر نے نوکری نہیں چھوکری دی ہو مجھے۔ اس بات پر انور نے بلند و بانگ کہا لگایا، جس پر بہزاد سر کھجا کر رہ گیا۔ سن، فرض میں کوتاہی ہے یہ، اس نے چھیڑا تو وہ منہ بنا گیا۔ تو میں کون سا رخصت کروا کر لا رہا ہوں بھئی، ایسی مغرور گھمنڈی نک چڑی کو میں منہ نہ لگاؤں؟ ایسا ویسا تو دور کی بات ہے، یہ تو مذاق تھا۔ اس نے سر جھٹک کر صفائی دی اور آگے بڑھ گیا۔ انور بھی ہنستا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ وہ صبح تیار ہو کر 9 بجے ہوم منسٹر کے گھر پہنچا۔ یہ تمہارے لیے، ملازم نے ایک پسٹل کے ساتھ لائسنس دیا اسے، جسے شکریہ کہتے بہزاد نے اٹھا لیا اور گن بیلٹ میں لگا کر لائسنس جیب میں رکھا۔ میڈم کو بلا دیں، یونیورسٹی کے لیے نکلنا تھا، 9 بج گئے ہیں۔ اس نے ملازم کو کہا تو وہ اسے دیکھنے لگا جیسے اس نے کوئی غلط بات کر دی ہو۔ انتظار کرو، بیبی آ جائے گی۔ ملازم نے اس کے پونی میں بندھے بالوں کو اور پھر گھنی داڑھی مونچھوں کو دیکھا۔ بہزاد اسے خود کو سر سے پاؤں تک تکتا پا کر اپنے آپ کو دیکھنے لگا۔ اچھا خاصا تو تھا، وہ نیو بوٹ پہنے تھے جو وہ انٹرویو کے لیے پہن کر جاتا تھا۔ آف وائٹ شرٹ اور بلیک جینز پہنے وہ ٹھیک ٹھاک لگ رہا تھا، صرف بال بڑے ہوئے تھے جنہیں چھوٹی سی پونی میں جکڑ رکھا تھا۔ ملازم چلا گیا اور وہ میڈم کا انتظار کرنے لگا، اور انتظار اتنا طویل نہیں تھا جب وہ سامنے ہی سیڑھیوں سے ٹک ٹک کرتی بلیک شارٹ شرٹ اور بلیک ہی جینز میں، گلے میں پنک سکارف باندھے، کندھے پر بیگ لٹکائے، گولڈن بالوں کی پونی ٹیل بنائے، موبائل میں مصروف مسکراتی ہوئی نیچے اتر رہی تھی۔ ایک پل کو بہزاد کی نظریں اس ہوٹ پر ٹھٹکیں، پر دوسرے ہی پل وہ نظریں پھیر گیا۔ وہ جنگلی آیا نہیں؟ اس کی نظریں اسکرین پر ہی تھی۔ اس نے عبداللہ سے نخوت بھری آواز میں پوچھا۔ جنگلی خطاب پر بہزاد نے بمشکل غصہ ضبط کیا۔
جی بیبی سامنے ہے، آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ عبداللہ نے مسکراہٹ روکتے کہا تو ہانیہ نے سر اٹھایا۔ سامنے ہی وہ کل سے بدلا اپنی کالی آنکھوں میں غصہ سجائے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں ایک پل کے لیے ٹھہری، دوسرے ہی پل وہ نخوت سے سر جھٹک کر آگے بڑھی۔ بہزاد بلب بھینچے اس کے پیچھے آیا۔ جب وہ اپنی گاڑی کے پاس آئی، اس کے ہر انداز سے مغروریت جھلک رہی تھی۔ میڈم گاڑی میں ڈرائیو کروں گا، آپ پیچھے بیٹھیے، وہ سامنے آتے بولا، جس پر ہانیہ نے پہلے حیرت پھر غصے سے دیکھا۔ گارڈ ہو، ڈرائیور نہیں، اپنی اوقات میں رہو، وہ غصے سے بولی۔ اوقات میں ہی ہوں اور میری ڈیوٹی آپ کی پروٹیکشن کرنا ہے، اسی لیے گاڑی میں ڈرائیو کروں گا تاکہ اگر کوئی حملہ کرے تو میں اسے سنبھال سکوں۔ وہ اس کے سبز نین کٹوروں میں دیکھتا سنجیدگی سے مخاطب ہوا۔ تم 2 ٹکے کے گارڈ، تم مجھ سے بحث کر رہے ہو، اپنی مالکن سے، لفنگے، وہ غصے سے گرائی۔ آس پاس کے ملازم اور گارڈز ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ میڈم میں بحث نہیں کر رہا، آپ کی سیفٹی کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ آرام سے پیچھے بیٹھیے، گاڑی آج میں ڈرائیو کروں گا۔ وہ بھی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ کیسے گوارا کرتا کہ لڑکی گاڑی چلائے اور وہ خود پیچھے بیٹھے؟ تمہیں آؤٹ، دفع ہو جاؤ، نہیں چاہیے کوئی گارڈ، گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، وہ بیگ نیچے پٹکتی حلق کے بل چلائی، جس پر بہزاد اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ لڑکی تھی یا آفت؟ اتنی سی بات پر اتنا بویلا؟ کیا ہوا ہانی؟ میٹنگ کے لیے جاتے ہاری صاحب اپنی بیٹی کے چلانے کی آواز سن کر حیران پریشان سے پورچ میں آئے۔ ڈیڈ، یہ مجھ سے بحث کر رہا ہے، اس وائلڈ مین کی اوقات تو دیکھو، ہانیہ خان سے بحث کر رہا ہے، آپ اسے ابھی اسی وقت دفع کریں، مجھے نہیں چاہیے کوئی پروٹیکشن، میں خود کر لوں گی اپنی پروٹیکشن، وہ ہاری صاحب کو بتانے لگی۔ البتہ غصے بھرے سبز نین بہزاد پر ٹکے تھے۔ اس ساری کارروائی کو سمجھتے ہوئے ہاری صاحب نے گہرا سانس بھرا۔ بحث کی وجہ؟ انہوں نے بہزاد کی جانب رخ کیا تو وہ شرمندہ ہو کر سر جھکا گیا۔ سر بحث کی بات نہیں، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ حملہ اچانک ہوتا ہے، اسی لیے گاڑی میں ڈرائیو کروں گا، آپ پیچھے آرام سے بیٹھیے۔ یہ سن کر ہاری صاحب نے ہانیہ کے ہاتھ سے گاڑی کی کیز لے کر بہزاد کو تھمائی اور شوقڈ ہانیہ کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ ہنی بیٹا، سمجھنے کی کوشش کریں، ایسا نہیں کرتے ڈارلنگ، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ اپنے ڈیڈ کے لیے ایڈجسٹ کریں پلیز، اٹس مائی ریکویسٹ۔ انہوں نے عاجزانہ لہجے میں ریکویسٹ کی تو وہ غصے سے ان سے الگ ہوتی گاڑی کی پچھلی سیٹ کا ڈور کھول کر اندر بیٹھ گئی اور ہاری صاحب کی ہدایات سنتے ہوئے بہزاد سر ہلا کر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اس کے لبوں پر تبسم تھا۔ بیگ کون اٹھا کر دے گا؟ سخت تیوروں سے وہ پیچھے سے بولی تو بہزاد نے بیک میرر میں اسے دیکھا جہاں اس کی سبز آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ سر جھٹک کر باہر نکلا اور بیگ اسے دے کر واپس اپنی سیٹ پر آیا۔ پورٹ سے گاڑی نکالی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ رکھائی سے پوچھا گیا، جیسے اس نے کہا تھا تعارف کے لیے۔ بہزاد نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا نام بتایا اور بیک میرر میں دیکھا جہاں اس کا سر موبائل پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے سن کر بھی انسنا کر دیا تھا۔ نکچڑی، وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ تم نے کچھ کہا؟ وہ اس کی پشت کو دیکھتی بولی۔ تمہارے کان بج رہے ہیں۔ اس نے تم کہا، وہ کیوں آپ کہے، یہ سوچتے ہوئے پھر بڑبڑایا کہ وہ ناک چڑھا کر رہ گئی۔ سنو جنگلی، اوقات میں رہو، اونچی آواز میں بولا کرو، یوں بڑبڑا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ موبائل بیگ میں رکھتی اب وہ اس کی جانب متوجہ ہو گئی تھی اور بہزاد نے کوفت سے سانس خارج کیا۔ کیا کبھی اسکول گئے ہو؟ یہ بال اتنے بڑے کیوں رکھے ہیں؟ کٹوا کب رہے ہو؟ مونچھیں داڑھی دیکھی ہے اپنی؟ پونی باندھ کر خود کو جان یمان سمجھتے ہو؟ وہ ایک سانس میں سوال کرتی اس کی پونی کی طرف اشارہ کرتی پوچھنے لگی۔ اس سب سے میری جاب کا لنک نہیں تو مہربانی ہوگی ایسے سوال نہ کریں۔ اور کچھ دیر پہلے کی انسلٹ کا بدلہ لینے لگا اور حقیقت میں اس کا جنگلی کہنا اس کے ضبط کا امتحان لے رہا تھا۔ اس کے جواب کی منتظر ہانیہ لب بھینچ گئی اور سر ہلاتی سیٹ کی پشت سے سر ٹکا گئی۔ اس کے خاموش ہونے پر افسوس ہوا کہ بتا دیتا تو کیا جاتا، پر نہیں، اگر بتا دیتا تو وہ 10 جماعتیں پاس ہے تو اس نک چڑی کو موقع مل جاتا اسے ذلیل کرنے کا، اسی لیے خاموشی ہی بہتر تھی۔ گاڑی یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں روکتے وہ باہر نکلا اور اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ باہر آئی۔ تم یہی رکو گیٹ پر، میرے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں، وہ کہتی ہوئی آگے بڑھی۔ جب بہزاد نے اس کی بات کی نفی کی، واقعی بہت ضدی عورت تھی۔ ہاری صاحب نے یونیورسٹی کی انتظامیہ سے بات کر لی تھی بہزاد کی کہ وہ ان کی بیٹی کی پروٹیکشن کے لیے اس کے ساتھ رہے گا، اور بہزاد کو بھی سخت حکم تھے کہ اسے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ سوری میڈم، مجھے صاحب نے آپ کے ساتھ رہنے کا کہا ہے۔ گاڑی لاک کرتے وہ اس کے پیچھے آیا۔ اس کے جواب پر ہانیہ غصے سے مڑی۔ بہزاد پھر سے اس کی چھوٹی سی ناک پر غصہ دیکھ کر رہ گیا۔
یا اللہ کیا چیز بنائی ہے، اتنا غصہ؟ وہ دل میں بیزاری سے بولا، تم جنگلی پونی باندھ کر خود کو جان یمان سمجھنے والے مجھے انکار کرو گے؟ آئی ڈونٹ نو یہ نام میں ٹھیک بول رہی ہوں کہ نہیں. آئی نو یہ وہ ٹرکش ایکٹر ہے نا، پتہ نہیں اس کا نام کیا، جان یمانی ہے شاید. وہ پھر اس کی پونی کو نشانہ بنانے لگی. وہ مزید کچھ کہتی کہ پیچھے سے آتی آواز پر مڑی. ہنی ڈارلنگ. اس کے گروپ کا ٹولہ ہانیہ کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھا. وہ بھی بیگ بہزاد پر پھینکتی ان کی طرف بھاگی. ہاں، جان یمان کون؟ اللہ کا شکر ہے اس سے بہتر ہی ہوں. وہ منہ بنا کر اس کی نقل اتارتا بولا. اسے وہ ان دیکھا ہیرو بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا. ہاں البتہ سلمان خان کہہ سکتی ہو نک چڑی. اسے میں نے کئی بار دیکھا ہے، اور اگر ہماری کوئی کہانی بنی تو تمہاری دوست کو لے کر جانے کی بجائے پہلے تفتیش کروں گا اور پھر تمہیں لے کر جاؤں گا. سب سے باری باری گلے ملتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھتے وہ مسکرا کر سوچتا سر جھٹک گیا. Who is this handsome man؟ اس کی فرینڈز بہزاد کو سر سے پاؤں تک دیکھتی ستائش بھرے انداز میں سوالیہ نظروں سے ہانیہ سے پوچھنے لگی. ان امیر زادیوں کی آنکھوں میں اس کے لیے پسندیدگی کے رنگ بالکل نمایاں تھے جنہیں دیکھ کر بہزاد نے اپنے چہرے پر سر تاثرات سجا لیے. اور ہانیہ، وہ تو ہینڈسم لفظ پر دل و جان سے جل اٹھی. باڈی گارڈ ہے میرا. وہ منہ بنا کر نخوت سے بولی. اوہ بیبی کا باڈی گارڈ؟ ہاں ہاں ہاں. سب ہانیہ کی حالت پر کہاں لگا اٹھی. مجھے کہہ دیتی میں بن جاتا تمہارا باڈی گارڈ. اس کا دوست سیم سامنے آ کر مسکراتے ہوئے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھ کر بولا. بہزاد نے چونک کر اس گولڈن بالوں والے چسے آم کی گٹھلی کو دیکھا اور اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے دانت پیسنے لگا. واچ مین کی ضرورت ہے میرے روم کے لیے، اگر پوری کر سکو تو آ جانا کل سے. چسے آم کی گٹھلی؟ وہ سپاٹ لہجے میں سیم سے بولا، اور اس کی بات پر جہاں سب کا کہا پڑا تھا وہیں سیم نے غصے سے اسے دیکھا. باڈی گارڈ ہو باڈی گارڈ ہی رہو، اپنی اوقات مت بھولو. چٹکی میں مسل دوں گا، انڈرسٹینڈ؟ وہ سامنے آتے اپنے جسٹس باپ کا زام دکھانے لگا. اس کے حلیے سے ہی بہزاد کو لگا ضرور یہ کسی امیر آدمی کی اولاد ہے. مسل کر دکھاؤ. وہ ہانیہ کا بیگ ہاتھ میں تھام کر سیم کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا چیلنج کر کے بولا. سیم اس کی کالی سرد آنکھوں کے تاثر سے کچھ ہڑبڑا گیا، اور اس کی باڈی کو دیکھ کر وہ کچھ زیادہ ہی اندر سے ڈر گیا تھا. اس لیے اس پر غصے بھری نظر ڈال کر وہ ہانیہ کی جانب مڑا. تم اپنے گارڈ سے ہماری انسلٹ کروا رہی ہو؟ وہ اس پر بگڑا اور بہزاد اس کی بزدلی پر استہزائیہ مسکرا. ہے یو وائلڈ مین، لفنگے چپ کرو ورنہ ابھی فارغ کر دوں گی. ہانیہ غصے سے اپنے دوست کی انسلٹ پر گرائی تو بہزاد اس کی سرخ رنگت کو دیکھتا چپ کر گیا. سیم اس پر ایک غصے بھری نظر ڈالتا ان کے ساتھ اندر بڑھ گیا تو وہ بھی پیچھے پیچھے آیا. وہاں یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی اس نے سرسری سی نظر آس پاس کے ماحول پر ڈالی جہاں سب امیر لوگوں کی اولادیں پڑھنے آئی ہوئی تھیں، کیونکہ غریب تو اس یونیورسٹی کی فیس کا سوچتے ہی فوت ہو جاتا. بہزاد کا دل کیا یہاں ایک پل بھی نہ رکے. اسے یہ یونیورسٹی کم کلب زیادہ لگا. اس نے سب لڑکیوں کے آدھے کپڑوں پر نظر ڈال کر اپنی میڈم کو دیکھا تو شکر کا سانس بھرا کہ اس نے پورے کپڑے پہنے ہوئے تھے. وقت جیسے تیسے گزر گیا. اسے معلوم ہوا کہ وہ یہاں پڑھنے کم دوستوں سے میل جول کے لیے زیادہ آئی تھی، اور یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ اس کی دوستی سیم کے علاوہ کسی دوسرے لڑکے سے نہیں تھی. یہاں تک کہ کوئی ہائی ہیلو بھی کرتا تو وہ بری طرح اگنور کر دیتی جیسے اسے عادت ہو اس سب کی. جہاں جہاں وہ جا رہی تھی وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا. سب جدید دور کی ماڈرن لڑکیاں اسے اپنے پرشوق نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھیں. اسے بڑا عجیب لگ رہا تھا. اگر کوئی کام کا دوسرا راستہ ہوتا تو وہ اس پر یہیں 2 حرف بیچ کر چلا جاتا. تم ہمیں پارٹی کب دے رہی ہو آزادی کی؟ اس کی ایک دوست بولی. جب تم لوگ چاہو. وہ کینٹین میں ایک ٹیبل منتخب کر کے بیٹھ گئی. بہزاد کو ایک سائڈ کھڑا رہنے کے لیے کہا. وہ سر ہلا کر کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا. کل یا پرسوں رکھ لو. آج رات مجھے اپنے دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں جانا ہے. اس کی دوست تانیہ بال جھٹک کر بولی. البتہ اس کی نظریں بھٹک بھٹک کر بہزاد پر جا رہی تھیں. کل نہیں، کل مجھے ڈیٹ پر جانا ہے. پرسوں رات کو ڈن کر دو. سیم نے اپنا کردار ادا کیا تو کوفت سے ہانیہ نے اوکے کیا. اوکے، مجھے تم میں سے کوئی پارٹی کے لیے جگہ منتخب کر کے انفارم کر دے اور جسے اپنے اپنے فرینڈز انوائٹ کرنے ہیں کر لے. پارٹی کو ڈیسائیڈ کرنے کے بعد وہ اپنے بوائے فرینڈز کی باتیں کرنے لگیں اور ہانیہ خاموشی سے سنتی مسکرانے لگی. اس دوران
تانیہ نے آنکھ دبا کر ہانیہ سے کہا کہ اپنے باڈی گارڈ کو بھی ساتھ لے آنا، تو وہ مان گئی۔ ظاہر ہے ڈیڈ اس کے بغیر آنے بھی نہیں دیں گے، پر اس کے انوائٹ کا مفہوم سمجھتے باقی کے فرینڈز کہے لگانے لگی۔ مجھے نہیں لگتا یہ سڑو جنگلی تمہارے ارادوں پر پورا اترے گا۔ ہانیہ نے نخوت سے ایک نظر گردن موڑ کر بہزاد پر ڈالی، جو کب سے الرٹ کھڑا تھا اور آس پاس موجود سب لڑکیوں کی نظروں کے حصار میں تھا، جیسے ان لڑکیوں نے کبھی کوئی جنگلی دیکھا نہ ہو۔ بہزاد الرٹ کھڑا آس پاس کے ماحول کو اپنی زرک نگاہوں میں لیے ہوئے تھا۔ اپنی میڈم کے دیکھنے پر وہ قریب آیا۔ کوئی کام ہے؟ وہ سمجھا شاید کسی چیز کی ضرورت ہو اسے۔ نہیں، واپس اپنی جگہ پر جاؤ، اور ذرا بھی یہاں سے وہاں ہوئے تو ابھی کے ابھی رفع دفع کر دوں گی۔ گو! وہ غصے سے حکم دیتی بولی تو بہزاد سر ہلا کر چلا گیا۔ البتہ اس آم کی گٹھلی سیم کے طنزیہ مسکرانے پر اور اس نک چڑی کے لہجے پر اس نے مٹھیاں ضرور بھیجی تھی۔ یہ میرے لیے ہادی؟ ہوٹل کے روم میں اس وقت ہادی اور اس کی ہارٹ بیٹ رومیسا موجود تھے، اور ہادی کے سرپرائز پر آئینے میں رومیسا اپنے گلے میں پہنے ڈائمنڈ کے نیکلس پر انگلیاں پھیرتی حیرت خوشی کے ملے جلے احساسات سے بولی، یس، یہ تمہاری اس نازک اور خوبصورت گردن کے لیے۔ ہادی نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کی گردن پر محبت بھرا بوسہ دیا، اور اس اچانک افتاد پر وہ گڑبڑا کر فوراً اس کے حصار سے نکلی۔ کتنے کا ہے؟ یہ تو بہت مہنگا لگ رہا ہے۔ خود کو سنبھالتی وہ مسکرا کر پوچھنے لگی۔ ہادی اس کے گریز پر مسکراتا ہوا اس کے سامنے اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسا کر کھڑا ہو گیا۔ تمہارے سامنے کچھ نہیں ہارٹ بیٹ، میں تو تم پر خود کو بھی وار دوں۔ وہ محبت سے گویا ہوا۔ اچھا؟ وہ کھلکھلا کر ہنسی اور اس کی کھنکدار ہنسی میں ہمیشہ کی طرح وہ کھو گیا۔ یو نو ہارٹ بیٹ، تمہارا یہ شرمانا، مجھ سے بھاگنا، یہی میری جان نکال دے گا، اس نے محبت سے چور گمبھیر لہجے میں کہا۔ اس کی پلکیں لرز گئیں اور وہ دلچسپی سے اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص دیکھنے لگا۔ کیا میرے علاوہ کسی اور کو بھی یہ کہا ہوگا آپ نے ہادی؟ وہ پوچھنے لگی تو ایک پل کے لیے وہ ٹھٹکا اور پھر غصہ ہوا۔ یہ میرے خالص جذبے صرف تمہارے لیے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ تمہارے علاوہ آج تک میں نے کسی کو ایسی نظروں سے نہیں دیکھا جیسے تمہیں دیکھتا ہوں۔ وہ غصے سے اس کے بازوؤں کو جکڑے بولا۔ اس کے سی کرنے پر اس کا بازو چھوڑ کر اس نے خود کو سنبھالا۔ اس کے معصوم چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر سوری کہا تو وہ اپنی نم نظریں جھکا گئی۔ رومیسا سے اس کی ملاقات ایک فلاور شاپ پر ہوئی تھی جہاں وہ کام کرتی تھی۔ وہ ایک غریب گھر کی بیٹی تھی۔ گھر میں صرف اس کی اماں تھی جو بیمار اور دوائیوں پر بستر سے لگی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ ایک دوست کی عیادت کی غرض سے وہ فلاور خریدنے کے لیے اس چھوٹی سی فلاور شاپ پر آیا اور وہاں اسے دیکھا۔ اس خوبصورت سی معصوم لڑکی کی نظروں نے اس پر ایسا وار کیا کہ وہ ایک بار نہیں دن میں کئی بار اس سے بلا وجہ ہی فلاور خریدنے چلا آتا تھا۔ اس دوران اس نے مکمل رومیسا کی معلومات حاصل کر لی تھی۔ اس کی غربت تو اس کے حلیے سے ہی بیاں ہوتی تھی۔ رومیسا بھی جیسے اس کی عادی ہونے لگی تھی۔ جس دن وہ ذرا لیٹ ہوتا تو اگلی ملاقات پر وہ نامحسوس انداز میں اس سے شکوہ کر دیتی تھی اور وہ اس کی بے چینی پر ہنس دیتا تھا۔ ہادی کو معلوم ہی نہ ہوا کہ وہ کب اس کے دل میں بلا اجازت اتر گئی اور وہ انجان ہی رہا۔ ایک دن ایک لڑکے کو اسے چھیڑتے دیکھا تو اس کے اندر ایسی آگ بھڑکی کہ وہ اپنے دوستوں کا خیال کیے بغیر اس لڑکے پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا اور اس کا برا حال کر دیا۔ اس کے دوستوں نے اسے بمشکل پکڑا۔ اس دوران رومیسا کونے میں دبکی روتی ہوئی کھڑی رہی اور ہادی اپنے ناک سے نکلتے خون کو صاف کرتا اس کے سامنے آیا۔ وہاں سے ایک گلاب اٹھا کر دو زانوں بیٹھ کر اسے پرپوز کر کے سب کو ششتر کر دیا اور رومیسا بھی کتنی دیر تک خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ پھر اچانک ہی وہ ارد گرد موجود لوگوں کی پرواہ کیے بنا نیچے اس کے پاس بیٹھ کر اس سے پھول جھپٹتی اس کے گلے لگ کر بے تحاشا رونے لگی۔ اس کے بعد ہادی نے اسے زبردستی گھر بٹھا دیا تھا۔ وہ ہر ماہ اچھی خاصی ایک مخصوص رقم اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا تھا۔ اس کے سارے اخراجات، خواہ وہ ماں کی دوائی کا خرچہ ہو یا گھر کے راشن کا، وہ سب ہادی نے اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ میں اب چلتی ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے، اماں انتظار کر رہی ہوں گی۔ ہادی جذبات میں بہکتا اس کے چہرے پر جھکا تو رومیسا گھبرا کر پیچھے ہوتی ہوئی بولی، تم تو بہت بورنگ ہو، میرے جذبات کی قدر نہیں تمہیں۔ ذرا پاس آؤ تاکہ میں اپنے جذبات بیان کروں، پھر ہی کچھ احساس ہو تمہیں۔ وہ بدمزہ ہوتے ہوئے اسے دیکھ کر بولا۔ رومیسا بھیگی ہتھیلیوں سے زبردستی مسکرائی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا ہادی کہ جب تک آپ اپنے ڈیڈ کے ساتھ میرا رشتہ لے کر نہیں آتے، مجھے ایک مضبوط جائز رشتے میں نہیں باندھ دیتے، مجھ سے ایسی کوئی توقع مت رکھنا۔ وہ سختی سے بولی اور یہاں آ کر ہادی بے بس ہو گیا۔ جانتا تھا اس کا باپ قطعی طور پر اس مڈل کلاس لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنائے گا۔ ان کی آنکھوں پر تو صرف ہانیہ خان کی دولت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ان کا عہد تھا خود سے،
وہی ان کی بہو بنے گی۔ پھر وہ کیسے کرتا یہ سب؟ اس نے تو سوچا تھا ہانیہ سے شادی کے بعد وہ اپنی پسند سے رومیسا سے شادی کرے گا، پر درمیان میں ہانیہ اپنا ناٹک کر کے نکاح ملتوی کر گئی، ورنہ آج اس کی ہارٹ بیٹ اس کے بہت قریب ہوتی، اسے یوں نہ کتراتی۔ چلو میں تمہیں ڈراپ کر دوں، وہ سنجیدگی سے بولا، جس پر افسوس سے سر ہلا کر رومیسا نے نیکلیس گلے سے اتارا اور اس مخملی کیس میں بند کر دیا۔ وہ اس کے پیچھے نکاب میں چلتی ہوئی گاڑی تک آئی۔ ہادی نے اس کے لیے ڈور کھولا، وہ اندر بیٹھی تو ہادی ڈور بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا۔ ہارٹ بیٹ، بہت جلد میں تمہارا یہ شکوہ بھی دور کر دوں گا، اور پھر تم مجھ سے یوں دور جا کر دکھانا ذرا۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھتا ہوا بولا۔ وہ شرما سی گئی۔ اس کی گلی کے سامنے گاڑی روکنے پر وہ خدا حافظ کہتی گاڑی سے نیچے اتری۔ گفٹ نہیں لوگی؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ آپ نے دیا نہیں؟ رومیسا منہ بنائے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے منہ بسوڑنے پر وہ مسکرایا اور اپنی جیب سے چاکلیٹس نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ وہ خوشی سے اس کے ہاتھ سے چاکلیٹس جپٹ کر مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہادی محبت پاش نظروں سے اس کے گالوں میں ہنسنے سے پڑنے والے ڈمپلز دیکھنے لگا۔ پھر اس کے گلی میں اندر جانے تک ہادی وہاں کھڑا رہا۔ وہ محبت سے بلیک چادر میں لپٹے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہوئی تو اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ مجھے شاپنگ پر جانا ہے۔ کہاں گیا وہ جنگلی؟ اپنے یونیورسٹی کے دوستوں سے 1 ماہ بعد مل کر اس کا موڈ ایک دم فریش ہو گیا تھا۔ پھر اس نے بہزاد کو منہ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے گھر آ کر فریش ہوئی۔ کھانا کھانے کے بعد شام کے وقت سیڑھیوں سے نیچے اترتی ایک ملازم پر چیخی، میڈم۔ بہزاد نے اس نکچڑی کو دیکھتے دانت پیس کر اپنی جانب متوجہ کیا تو ہانیہ نے دیکھا وہ لاؤنج میں ایک سائڈ پر کھڑا تھا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی نیچے آئی۔ کیچ! اس نے اپنا کلچ اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ وہ کلچ بہزاد کے پاؤں میں آ گرا۔ بہزاد نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور خود اسے ششتر چھوڑ کر گاڑی نکالنے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ یو جنگلی، تم نافرمان وائلڈ مین، تم نے میرے حکم سے انکار کیا۔ وہ چیختی ہوئی کلچ اٹھا کر اس کے پیچھے بھاگی آئی۔ بیٹھیے میڈم۔ وہ اس کی چیخوں پر دھیان دیے بغیر گاڑی سے باہر نکلا اور اس کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ میں نے تمہیں کلچ کیچ کرنے کو کہا تھا، کیوں نہیں کیا؟ وہ اس کا پرسکون چہرہ دیکھتی سامنے آ کر پوچھنے لگی۔ میں باڈی گارڈ ہوں، آپ کا نوکر نہیں، وہ لفظ چبا چبا کر بولا۔ ہانیہ نے ٹھٹک کر اس کی سرد آنکھوں میں دیکھا۔ تم ہو جنگلی، ملازم ہی ہو میرے، انڈرسٹینڈ؟ وہ گرائی۔ بہزاد نے اوپر دیکھتے گہرا سانس خارج کیا۔ اس کے اس طرح اوپر دیکھنے پر تو ہانیہ کے تن بدن میں آگ ہی لگ گئی۔ یو وائلڈ مین، تم اللہ سے میرے مرنے کی دعا مانگ رہے ہو؟ وہ اس کے کالر کو پکڑتی اسے جھنجھوڑتی دھاڑی تھی۔ بہزاد اس کی جرت پر دنگ رہ گیا۔ اگر اس کے مرنے کا خطرہ نہ ہوتا تو وہ ایک کھینچ کر لگاتا، پر اس کے نازک سراپے کو دیکھتے ہوئے وہ صبر کی گھونٹ پی کر رہ گیا۔ کیا ہوا؟ یہ کیوں اس کا کالر پکڑا ہوا ہے؟ پورچ میں رکی گاڑی سے ہاری صاحب نکلتے ان کے پاس آئے اور اپنی بیٹی کے ہاتھ اس کے کالر سے ہٹائے۔ ڈیڈ، آپ اس لفنگے کو نہیں جانتے، یہ اوپر کی طرف دیکھ کر اللہ سے میرے مرنے کی دعا مانگ رہا تھا۔ اس سے پہلے میں مر جاؤں آپ اسے ابھی کے ابھی جاب سے فارغ کریں۔ ہاری صاحب نے حیرت سے بہزاد کو دیکھا، جس پر وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ کیا پاگل بیٹی پالی ہے؟ وہ دل ہی دل میں بولا۔ سر ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے تو ایسے ہی سورج کی تپش کی وجہ سے اوپر دیکھا تھا، اور میڈم سے پوچھیں کیا انہوں نے مجھے بد دعا دیتے سنا؟ بہزاد کا دل کر رہا تھا کہ ابھی اس آفت کو اٹھا کر کہیں دور پھینک آئے۔ تھی چونٹی جتنی، پر آدھا دن اس کے ساتھ گزار کر اسے لگ رہا تھا وہ پاگل ہو جائے گا یا اس لڑکی کا کچھ کر دے گا۔ آپ نے سنا اسے بد دعائیں دیتے؟ انہوں نے ہانیہ سے پوچھا، جو پہلے ٹھٹکی پھر ڈھیٹ بن کر بغیر شرمندہ ہوئے نفی میں سر ہلاتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہاری صاحب نے افسوس سے سر ہلایا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ بہزاد سے مخاطب ہوئے۔ سر میڈم کو شاپنگ کرنی ہے، اس نے بتایا تو ہاری صاحب سر ہلا کر اندر کی طرف بڑھ گئے، اور وہ گاڑی کے اندر بیٹھی ہانیہ پر غصے بھری نظر ڈال کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور زور سے دروازہ بند کیا۔ ٹھا کی آواز پر وہ ہڑبڑا گئی۔ تمہارے باپ کے پیسوں کی گاڑی نہیں ہے، آہستہ بند کیا کرو ڈور۔ وہ اس کی چوڑی پشت دیکھ کر ناپسندیدگی سے بولی تو بہزاد لب بھینچ کر رہ گیا۔ کاش ہوتی تو گاڑی سمیت جلا دیتا۔ وہ بڑبڑایا اور خود کو گھورتی ان سبز آنکھوں کو بیک میرر میں دیکھا۔ تم جو یہ چوں چوں کرتے ہو نا، ذرا اونچی آواز میں کیا کرو تاکہ میں بھی سنوں، وہ نخوت سے بولی، اور موبائل پر رینا کی کال آنے پر وہ اس سے باتوں میں مشغول ہو گئی۔ وہ اس سے انگلش میں باتیں کرتی، کبھی منہ بناتی تو کبھی کہا لگاتی۔ لفظ وائلڈ مین پر بہزاد سمجھ گیا تھا کہ اس کا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ دوسری طرف سے کچھ کہنے پر وہ کہا لگا اٹھے۔ میڈم،
گاڑی شاپنگ مال کے سامنے روکتے اس نے اس نکچوری کو دیکھا جو ہنستی ہوئی پٹر پٹر انگلش میں باتیں کر رہی تھی۔ اس کے بلانے پر وہ ابرو اچکا کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگی تو بہزاد نے مال کی جانب اشارہ کیا۔ مس یو ٹو ڈارلنگ، اس نے کہتے ہوئے موبائل کان سے ہٹایا اور مسکراتے ہوئے سامنے دیکھا۔ بہزاد اس کی مسکراہٹ کو دیکھنے لگا جو اس وقت دنیا کی حسین ترین گڑیا لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کے چہرے پر تھمسی گئیں۔ تم کیا گھور رہے ہو؟ وہ سخت تیوروں سے اسے ٹوک گئی تو وہ شرمندہ ہوتا نفی میں سر ہلاتا نیچے اترا اور اس کے لیے دروازہ کھولا۔ ہانیہ کال پر رینا سے اس کا حلیہ بیان کرنے اور اپنے تنگ کرنے کے پلان سے آگاہ کرتی رہی تھی۔ اب وہ چور نظروں سے اس کے تاثرات جانچ رہی تھی، پر وہاں وہی سنجیدگی دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ لوفر سڑک چھاپ ضرور میٹرک فیل ہے، اسی لیے تو اتنا کچھ اس کے بارے میں کہنے پر بھی اس کے ماتھے پر ایک شکن بھی نہیں آئی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور بہزاد گاڑی لاک کرتا ہوا اس کے پیچھے مال میں داخل ہوا۔ وہ لڑکی اتنی چلاک تھی کہ 2 گھنٹے اسے اپنے پیچھے گھماتی، اپنے بیگ پکڑاتی یہ واضح کر رہی تھی کہ دیکھو تم ملازم ہی ہو۔ میرے جوتے کا سائز جانتے ہو؟ وہ تمسکر بڑی نظروں سے پاس کھڑے بہزاد سے پوچھنے لگی۔ بہزاد نے اس کے غرور بھرے انداز کو دیکھا۔ میں باڈی گارڈ ہوں، پرسنل گارڈ نہیں، وہ سرد لہجے میں بولتا آس پاس گہری نظر ڈالنے لگا۔ وہ جو اس سے پوچھ کر پھر سے اپنے لیے ہیلز پسند کر رہی تھی، بہزاد کے جواب پر پلٹ کر اسے دیکھنے لگی اور ضبط سے گہرا سانس بھر کر ایک خونخوار نظر اس پر ڈالتی واپس منہ موڑ گئی۔ شکر کچھ ہضم بھی کرتی ہے، اس نے اس کے کبوتروں جیسے سفید پاؤں پر نظر ڈال کر سوچا۔ اپنی شاپنگ مکمل کرنے کے بعد وہ بیگز بہزاد کو تھماتی واپس جانے کے لیے لفٹ میں داخل ہوئی اور اس کے پیچھے بہزاد بھی داخل ہوا۔ اب بتاؤ پرسنل گارڈ سے کیا مراد ہے؟ لفٹ خالی دیکھ کر وہ واپس سے خونخوار بنی اس کے سامنے آئی۔ آپ کے جوتے کا سائز پوچھنے سے کیا مراد ہے؟ وہ اسے دیکھ کر غصے سے بولا۔ تمہیں تمہاری اوقات دکھا رہی تھی؟ جواب دے کر اسے آگ لگاتی وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ بہزاد نے اپنے سامنے کھڑی اس گڑیا کے چمکتے دانتوں کو دیکھا۔ تمہارا قصور نہیں، سارا پیسے کا نشہ ہے۔ وہ بڑبڑا کر رہ گیا اور اس سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھنے لگا۔ تم جو یہ منہ ہی منہ میں کہتے ہو کچھ، اس سے مجھے تم اور بھی زہر لگتے ہو، وہ نکھوت سے کہہ کر مڑی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بہزاد نے خاموش مسکراتی نظر اس کے گولڈن بالوں پر ڈالی اور سر جھٹک کر لفٹ سے باہر نکلتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا۔ سارا دن اس نکچڑی کے پیچھے گھومتے اور کھڑے رہنے سے بدن تھک کر ٹوٹ پھوٹ سا گیا تھا۔ کبھی اتنی محنت مشقت والا کام جو نہیں کیا تھا۔ وہ اب گھر پہنچ کر لمبی تان کر سو جانا چاہتا تھا۔ کیسا رہا پہلا دن؟ محلے میں داخل ہوتے انور کو اپنے کمرے کے سامنے منتظر پایا تو مسکرا دیا۔ اچھا رہا، اس نے مسکرا کر جواب دیا تو انور مطمئن ہو گیا۔ لمبی لمبی پھینکنے والا بہزاد نہیں چاہتا تھا کہ اسے بتائے کیسا دن گزرا۔ سارا دن اس لڑکی کی بے عزتی برداشت کرتے آخر میں خود کو مارنے کے پلان خود ہی سوچنے لگا تھا کہ کیسے گاڑی کسی چیز سے ٹکرا کر خود بھی مر جائے اور اس کا بھی منہ بند کر دے۔ کھانا کھایا؟ بہزاد نے شاپر میں پیک کیا کھانا اندر لے کر آتے ہوئے انور سے پوچھا۔ ہاں کھا لیا ہے، تو آرام کر، پھر صبح آ جانا کھوکھے پر، تفصیل بات ہوگی، وہ کہہ کر چلا گیا اور بہزاد گہرا سانس بھر کر دروازہ بند کر کے بیڈ پر بیٹھا۔ اکاؤنٹ سے تم نے اتنی اماؤنٹ نکال کر کہاں خرچ کی ہے ہادی؟ فواد صاحب لاؤنج میں بیٹھے ہادی کے سر پر جا پہنچے اور موبائل سامنے کرتے وہاں 50 لاکھ کی اماؤنٹ نکالنے کی نوٹیفیکیشن پر گھور کر اسے سختی سے پوچھنے لگے۔ کچھ ضرورت پڑ گئی تھی ڈیڈ، وہ موبائل اسکرین پر سرسری نظر ڈال کر لاپرواہی سے بولا۔ اس کے لاپرواہ انداز پر فواد صاحب بھڑک اٹھے۔ ایسی کون سی ضرورت تھی؟ ابھی ہفتہ پہلے ہی تم نے 3 لاکھ نکالے تھے، آج 50 لاکھ، کیا ابھی سے خود کو اربوں کے نواب سمجھنے لگے ہو؟ وہ اس کے سر پر کھڑے غصے سے بولے تو ہادی نے LED ٹرن آف کی۔ انشاءاللہ جلد ہی بن جاؤں گا اور آپ کے سارے پیسے لوٹا دوں گا، یہ کسی کا منہ بند کروانے کے لیے نکالے تھے۔ اس کی بات پر غصے سے بھرے فواد صاحب ٹھٹکے۔ کس کا؟ انہوں نے مشکوک نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ وہی کالز، وہ سر جھٹک کر کہتا فواد صاحب کو گہرا سانس بھرنے پر مجبور کر گیا۔ پھر بھی تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو، ابھی ہم اتنی بلندیوں پر نہیں پہنچے جتنے تم پیسے اڑاتے ہو، اور اب تمہیں کوئی کال آئے تو کہہ دینا مجھ سے رابطہ کرے، وہ کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھے۔ آپ گئے تھے بہرام ملک سے میٹنگ کے لیے، کیا بنا؟ ملے اس سے؟ ہادی کے پوچھنے پر فواد صاحب کو وہاں انتظار میں گزارے گئے گھنٹے یاد آئے جب آخر میں مینیجر نے روکھے لہجے میں بار بار ڈسٹرب نہ کرنے کا کہا تھا۔ گیا تھا، انہوں نے بیزاری سے جواب دیا۔ پھر کیا ہوا؟ آئی ایم شیور وہ ٹینڈر ہمیں دے رہا ہوگا، اس نے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھا۔ نہیں، اس کے مینیجر نے کہا بار بار ڈسٹرب نہ کرو، اگر ٹینڈر دینا ہوا آپ کی کمپنی کو تو کال کر کے آپ کو بلا لیں گے میٹنگ کے لیے، یوں منہ اٹھا کر روز مت چلے آیا کرو، انہوں نے ضبط کرتے ہوئے بتایا تو ہادی غصے میں آ گیا۔ اس بہرام ملک نے آپ سے یہ کہا؟ اس کی
एक्साइटमेंट की जगह अब तैश ने ले ली थी, नहीं उसके मैनेजर ने। छोड़ो, अब उनकी बारी है, करने दो। वैसे भी मुझे यकीन है अपने बाप जफर मलिक की अलग शख्सियत का मुंह बोल तसव्वुर बहराम मलिक ने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। ये सब उसके मैनेजर की बकबक थी। वो बहराम की संजीदा शख्सियत को याद करते हुए बोले तो हादी लब भींच कर रह गया। अंकल ने हानिया के लिए बॉडी गार्ड रखा है। सैम ने बताया कि सारा दिन चिपका हुआ था उसके पीछे। हादी ने उन्हें देखते बताया। हाँ, बताया था हारिस ने। अच्छा किया, किसी दूसरे बहाने से तो बच जाएंगे। फिर उसकी लड़की अगवा हो गई है और अब हादी बेटे की शादी किसी दूसरी लड़की से करवा दो। फवाद चौहान के कहने पर हादी ने सर हिलाया। आगे क्या सोचा है तुमने? जफर साहब ने उससे पूछकर कॉफ़ी का कप मुंह से लगाया। बहुत कुछ, बहराम मुस्कुरा कर मुड़ा। उन्हें उसके तासुरात बहुत कुछ समझा गए, पर वो फिर भी उसके मुंह से सुनना चाहते थे। मसलन उन्होंने उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर पूछा। वो खिड़की के पास खड़ा बाहर की भागती दौड़ती दुनिया को देख रहा था। मसलन ये कि फवाद चौधरी की बर्बादी। वो कहता हुआ उनके पास आकर सोफे पर बैठा। टेंडर फवाद चौधरी को दे रहे हो? नज़र जफ़र साहब ने चाय का कप मुंह से लगाते हुए पूछा। जी। बहराम ने सही रहा। कोई दूसरा रास्ता चुनो बहराम, इस तरह तुम नज़रों में आओगे। उन्होंने अपना खदशा बयान किया, जिस पर बहराम ने उनकी तरफ देखा। मेरी क्या दुश्मनी फवाद चौहान से डैड? और दुनिया जानती है बहराम मलिक से हज़ारों ने उसके टेंडर लिए हैं। उसकी बात में दम था जिस पर जफ़र साहब सर हिलाकर रह गए। और हमारी बहू के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने हानिया का हवाला दिया। हानिया के जिक्र पर बहराम के लबों पर मुस्कुराहट रेंगी। बड़े नेक ख्यालात हैं, वो शरारत से बोला। जफ़र साहब उसकी शरारत पर हंस पड़े। तुम्हारे ख्यालात तो ठीक हैं, पर यह बॉडी गार्ड वाला क्या चक्कर है? उन्होंने अबरू उचकाकर पूछा तो वो लब भींच कर रह गया। प्रोटेक्शन। जफ़र साहब समझ कर सर हिला गए। क्या ये गार्ड तुम्हारी रुकावट बन रहा है? जफ़र साहब के सवाल पर बहराम ने खुफकी भरी नज़रें उठाईं। आपका बेटा इतना कमज़ोर नहीं, उसने कहकर हैंग किया, अपना कोट उठाया। जफ़र साहब उसके चौड़े वजूद को देखने लगे। हाँ, वाकई वो कमज़ोर नहीं था, वो सिर्फ कमज़ोर करना जानता था। उन्होंने नज़रों ही नज़रों में उसकी नज़र उतारी। चलता हूँ, मॉम उठें तो उन्हें मेरा प्यार दीजिएगा। पेरिस में मीटिंग है, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। मॉम के साथ एक कप उधार रहा। वो जफ़र साहब के हाथ की पुश्त पर मोहब्बत से बोसा देकर बोला तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने शेर जैसे बेटे के सर पर हाथ फेरा। तुम्हारी मॉम को प्यार दे तो दूंगा, पर वो वसूल नहीं करेंगी, उन्होंने जो मायनी लहजे में कहा तो बहराम का कहाँ गूंजा। कर लेंगी, आप सिर्फ शराफत दिखाइएगा। अब की बार जफ़र साहब हंसे और वो उन्हें मुस्कुराता छोड़कर मीटिंग के लिए चला गया। डैड? दरवाज़ा नॉक करती वो रूम में दाखिल हुई। यस डैड की जान? बेड पर लेटे हारी साहब ने उसे अपने रूम में दाखिल होते देखकर बाहें फैलाईं तो वो मुस्कुराती हुई उनमें समा गई और उनके सीने पर सर रख लिया। डैड, क्या ये जंगली मैट्रिक फेल है? वो नाक चढ़ाकर पूछने लगी। उसका जवाब ना देना उसे आग लगा गया था, पर वो खामोश हो गई थी, क्योंकि ज़बरदस्ती उसके मुंह से नहीं निकलवा सकती थी। उसे याद आया कि उसके डैड को सब मालूम होगा, तो वो उनके पास पहुंच गई, क्योंकि मालूम किए बिना छोड़ने वाली वो भी नहीं थी। कौन बेटा? हारी साहब ने हैरत से लफ्ज़ जंगली पर इस्तफसार किया। वही बॉडीगार्ड। और कौन? वो मुंह बनाकर बोली। ओह, पहले तो बेटा आप उसे जंगली ना कहें, ये उसका हुलिया है। वो कैसे रहता है हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास वो पूरी ईमानदारी से जॉब कर रहा है तो बस यही काफ़ी है। बाकी उसकी पर्सनल लाइफ है, वो जाने, और उसका हुलिया। वो मैट्रिक फेल नहीं, मैट्रिक पास है, उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। तो हानिया सर हिला गई। आप बताएं आज का दिन कैसा गुजरा? हारी साहब ने प्यार से पूछा तो वो उठ बैठी। वो उसके मासूम चेहरा देखने लगे। काफ़ी समझदार बेटी थी उनकी। हाँ, बस कुछ मूडी थी, दिल करता तो हर बात पे सर हिलाकर मान जाती थी, नहीं तो पूरे खान मेंशन में कोहराम मचा देती थी। पता नहीं कौन था वो जलील जिसने ऐसा कारीवार उनकी मासूम बेटी पर किया था। हारिस खान के बस में होता तो वो उस आदमी को जिसने उनकी फूल जैसी बच्ची को तकलीफ़ पहुंचाई थी उसकी हस्ती को नीस्तो नाबूद कर देते। एक तरफ फवाद चौहान उनसे नाराज़ थे तो दूसरी तरफ हादी की हरकतें अजीब होती थीं। तीसरी तरफ ये नामालूम शख्स खतरनाक दुश्मन साबित हुआ था, जिसने सीधा उसकी शहरग उनकी बेटी पर वार किया था। अपनी बेटी के हवाले से धमकियां तो उन्हें पहले भी मिलती थी, पर उन्हें ये नहीं मालूम था कोई इंतहाई शातिर इंसान सारे कैमरा हैक करके घर में ही घुस आएगा। वो हानिया को देखने लगे, जिसके चेहरे पर उस नामालूम शख्स के खौफ की कोई रमक नहीं थी, बल्कि वहाँ उस बॉडीगार्ड के लिए चिढ़ और तजस्सुस था। हारी साहब भी यही चाहते थे कि वो जल्द अज जल्द ये सब भूल जाए, इसलिए वो मुस्कुरा दिए। बहुत बहुत अच्छा, यू नो डैड,
سب سے مل کر اتنی خوشی ہوئی مجھے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور میری فرینڈس نے مجھ سے پارٹی مانگی ہے۔ وہ یاد کر کے مسکرائی۔ بیٹا کل تو مجھے 3 دن کے لیے US جانا ہے، وہ پریشانی سے بولے۔ کوئی بات نہیں، پارٹی ویسے بھی کچھ دنوں بعد ہے۔ وہ جھوٹ بولتی لب بھینچ گئی۔ زبردست، کب ہے مجھے بتاؤ، میں عبداللہ سے کہہ کر ساری ارینجمنٹس کروا دوں گا۔ حارث صاحب محبت سے اس کے چہرے کو دیکھ کر بولے تو ہانیہ نے منع کر دیا۔ گھر میں نہیں ڈیڈ؟ وہ بولی۔ اوکے تو پھر کہاں؟ حارث صاحب نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ابھی نہیں، میں ڈیسائیڈ کروں گی ڈیٹ تو پھر بتاؤں گی۔ کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ نہیں ہوگی کوئی کمی میری جان، 1 ماہ بعد میری بیٹی پارٹی ارینج کرے گی اور وہ بہت شاندار ہوگی انشاءاللہ، ڈونٹ وری۔ انہوں نے اس کے رخسار تھپتھپا کر کہا تو ہانیہ نے سر ہلا دیا۔ اچھا ڈیڈ، گڈ نائٹ۔ وہ انہیں گڈ نائٹ کس کرتی ان کی سائڈ سے اٹھی۔ اچھا بہزاد کو تو لے کر جاؤ گی نا؟ میرا مطلب ہے اس کی موجودگی تمہارے ساتھ ضروری ہے، اور اس سے آپ واقف بھی ہیں۔ حارث صاحب کی بات پر وہ ٹھٹک کر رکی اور مڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ آئی تھنک اس کی ڈیوٹی ختم ہونے کا ٹائم 8 بجے ہے۔ تانیہ نے انہیں یاد دلایا۔ بہزاد کو ساتھ لے جانے کے لیے اس کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ میں اس سے بات کر لوں گا، جب پارٹی ہوگی تو وہ تمہارے ساتھ جائے گا، یہ اس کی ڈیوٹی کا حصہ ہے۔ اوکے ڈارلنگ، گڈ نائٹ۔ اس کے بگڑے موڈ کو دیکھ کر حارث صاحب نے بات ختم کی اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اب تم جا سکتی ہو۔ اچھا تانیہ نہیں، میں نے اوپر تانیہ پڑھ دیا ہانیہ۔ ہانیہ کچھ دیر انہیں گھورتی رہی، پھر پاؤں پٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد حارث صاحب نے بازو آنکھوں سے ہٹائے اور اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ یہ جنگلی جہنم میں بھی شاید اب میرا پیچھا نہ چھوڑے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی سوچتے ہوئے مٹھیاں بھینچ گئی۔ چلو میرے ساتھ، معلوم ہو جائے گا۔ خود پر کمفرٹڈ ٹھیک کرتی وہ دانت پیس کر خیالوں میں بہزاد کو مخاطب کر کے کہتی لیٹ گئی۔ اسے عجیب عجیب طریقوں سے ٹارچر کرنے کا سوچتے ہوئے وہ ساری رات اس کے دماغ پر چھایا رہا۔ آج سالوں بعد وہ پرسکون نیند سو رہی تھی، بغیر کسی خواب کے، بغیر کسی آہو پکار اور سسکیوں کے۔ کل اسے یونیورسٹی جا کر پارٹی ملتوی کرنی تھی، کیونکہ اپنے باپ کی غیر موجودگی میں وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی، اور اگر نکلتی بھی تھی تو سخت سیکیورٹی میں۔ اس کے باوجود وہ ایسے کئی حملوں کے نتیجے میں موت کے منہ سے واپس آئی تھی۔ موت کی خواہش تو وہ بہت کرتی تھی، پر جب موت سامنے آتی تو ایک انجانا سا سایہ اسے جیسے اپنی طرف کھینچ لیتا تھا، اسے اپنی آغوش میں لے کر ایسی خواہش کرنے سے باز رکھتا تھا جیسے اس کا بیری کہہ رہا ہو ایسا مت کرو۔ اور اب ہانیہ خان کو بہزاد جیسے اجڑ اور ان پڑھ کی صورت ایک قربانی کا بکرا مل گیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے اتنا ٹارچر کرے کہ وہ کبھی بھی کہیں بھی باڈی گارڈ کی جاب کرنے سے توبہ کر لے۔ اس سوچ نے اس کے دل میں جیسے گدگدی سی کی۔ آج کمرے میں ڈراؤنے خواب کے ڈر سے اس کی چیخیں نہیں بلکہ خنکدار ہنسی گونج رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے آ کر کھانے کے بعد اب لاؤنج میں بیٹھی چینل سرفنگ کم اور بہزاد کے بارے میں زیادہ سوچ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اور نام اس کی شخصیت سے کتنے منفرد تھے، نہ سمجھ آنے والے۔ اس نے سب کو بتا دیا تھا کہ اس کے ڈیڈ کے US جانے کی وجہ سے پارٹی فی الحال ملتوی کر دی گئی ہے۔ جب سے سب نے یہ سنا تھا تو وہ سب ہانیہ کے گھر میں ہی چھوٹی سی پارٹی کے لیے زور دے رہے تھے، اور انہیں گرینڈ پارٹی اس کے ڈیڈ کے لوٹنے کے بعد چاہیے تھی۔ ہانیہ نے بھی ابھی حامی تو نہیں بھری، مگر وہ اس پر سوچنے کا کہہ چکی تھی۔ قدموں کی چاپ پر ہانیہ LED اسکرین پر دکھتے بہزاد کے عکس سے نظریں ہٹا کر بوکھلاتی ہوئی ریموٹ پر سارا دھیان جما گئی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ قدموں کی چاپ سے سمجھ گئی تھی کہ اس کے ڈیڈ اسی طرف آ رہے ہیں۔ ہنی، میں نے تمہیں رات کو بتایا تھا نا کہ مجھے US جانا ہے؟ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کرتے یاد دلایا۔ ہانیہ اداسی سے حارث صاحب کی آنکھوں میں دیکھتی سر اس بات میں ہلا گئی۔ گڈ، میں ابھی نکل رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا اور کھانا وقت پر کھانا۔ حارث صاحب ہانیہ کو سینے سے لگاتے ہوئے بولے اور وہ یکدم اداس ہو گئی۔ اسے تو عادت تھی اس سب کی، تقریباً ہر ماہ ہی اپنے باپ کا یوں اکیلے چلے جانا اور اسے تنہا گھر میں گارڈز کے حوالے کر جانا روزمرہ کی روٹین تھی۔ پیچھے وہ گھر کے کونوں میں اداس اور مرجھائی سی پڑی رہتی تھی۔ پہلے تو چلو خیر تھی، کوئی اسے ڈر نہیں تھا، پر اب تو اس کے ڈیڈ اس کی حالت کو سمجھ سکتے تھے۔ وہ کیسے جا سکتے تھے اسے یوں اکیلا چھوڑ کر؟ اور پھر وہ کیا جتاتی ڈیڈ کو؟ ابھی تو حادثے کا اثر بھی کم نہیں ہوا تھا اس پر سے۔ وہ ابھی تک ان گہری نیلی آنکھوں کی وحشت سے خوف زدہ تھی۔ ڈیڈ، پھر آپ کیوں مجھے تنہا کر کے جا رہے ہیں؟
مگر وہ ان سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی اس کے باپ کی زندگی میں جتنی اس کی حیثیت تھی اس سے کچھ زیادہ سٹیٹس اور سٹینڈرڈز کی تھی۔ اوکے، وہ سر ہلا گئی۔ حاری صاحب نے عبداللہ سے گھڑی لے کر کلائی میں باندھی اور کوٹ پہن کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑے بہزاد کے پاس آئے جو اپنی محرم کے ہر انداز کو دیکھ رہا تھا، اس کا مایوس ہونا، پھر خود کو سنبھال کر مسکرانا۔ کچھ بھی تو بہزاد کی نظروں سے اوجھل نہیں تھا۔ اسے صوفے پر پیر پسارے، ہاتھوں کی مٹھی تھوڑی پر ٹکائے خیالوں میں گم دیکھ کر اسے پتہ نہیں کیوں اپنی میڈم پر ترس سا آیا۔ اس کا دل کر رہا تھا اس اپسرا کے مکھڑے سے اداسی نوچ کر دور پھینک دے اور اس کے پنکھڑیوں سے لبوں پر مسکراہٹ کے پھول کھلا دے۔ وہ چاہ رہا تھا کہ وہ ویسے ہی چیخے چلائے، ضد کرے، اسے الٹے سیدھے ناموں سے بلائے اور وہ اس کا گارڈ ملازم بن کر اس کے ہر حکم کے آگے سر کو خم دے۔ بہزاد، ہم 3 دن کے لیے US جا رہے ہیں، تم اپنی سانسوں سے زیادہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر وہ کچھ تلخ کہہ بھی دے تو خاموشی سے سن لینا، پر یاد رکھو اسے کوئی ہرٹ نہ کرے، اور تم کوارٹر میں شفٹ ہو جانا۔ ویسے سیکیورٹی کافی سخت ہے، اس کے باوجود بھی تم رات سونے سے پہلے اس کے روم کی کھڑکیوں کو اچھی طرح لاک کر کے چیک کرنا، بلکہ روم کے باہر پہرا دینا، سمجھ گئے؟ وہ عبداللہ سے بات کرتے ہوئے اسے بھی سخت لہجے میں ہدایات دے رہے تھے، جنہیں بہزاد خاموشی سے سن کر سر ہلاتا رہا۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے، وہ کچھ جتا کر بولے، اور بہزاد چھوٹا بچہ نہیں تھا کہ ان کی بات نہ سمجھتا۔ خاموشی سے آنکھیں جھپکتے اس نے ان کے مان کو سر آنکھوں پر رکھا۔ انشاءاللہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، اس نے یقین دلایا تو حاری صاحب اس کا کندھا تھپتھپا کر ایک بار پھر اپنی بیٹی کی طرف مڑے اور صوفے کی بیک پر ٹکے اس کے سر پر جھک کر بوسہ دیتے وہاں سے نکل گئے۔ اپنا خیال رکھنا بیبی، عبداللہ نے جاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے سر ہلا گئی۔ سیاہ شارٹ فراک، سفید ٹراؤزر اور شانوں پر سنہری بال کھلے چھوڑ کر وہ آنکھیں موندے پڑی تھی۔ وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتا تھا، اس کی پلکیں نم تھیں۔ بہزاد کے دل میں تکلیف سی ہونے لگی، پتہ نہیں کیسے، پر وہ اس کے سحر میں جکڑا جا رہا تھا، وہ خود بخود اس کی طرف کھنچ رہا تھا۔ بہزاد جب جب اسے دیکھتا اس کا دل کرتا اس کی سبز جھیل جیسی آنکھوں میں وہ کھو جائے۔ اگر وہ کوئی جادوگر ہوتا تو اسے ہمیشہ کے لیے وہاں سے غائب کر کے کسی جادو نگری میں لے جاتا۔